बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान। सुबह सवेरे हम आ जाते हैं, आपका हमारा साथ होता है। होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और जल्दी से हम बढ़ते हैं आगे जनाब आज के टॉपिक पर। और आपको पता है क्योंकि क्रिकेट एशिया कप से जो लेकर एक उसकी हाइप बनी हुई है, तो अब आ गया है विमेंस वर्ल्ड कप। आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप आ गया है, जो कि खेला जा रहा है श्रीलंका में और इंडिया में। पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में होंगे। तो विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी टीम का मैच आज होगा। अपना पहला मैच वो बांग्लादेश के खिलाफ कोलंबो में खेलेंगी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की खिलाड़ियां। और इससे पहले हमने देखा इफ्तिताई तकरीब हुई, भारत में हुई, बड़ा उसमें हमने देखा कि उन्होंने पूरा एक ज़बरदस्त किस्म का लेकिन मसाइल यहाँ पर भी सेम है। विमेन क्रिकेट के अंदर भी हम देख रहे हैं कि वही पैटर्न है जो कि एशिया कप में दोहराया था इन्होंने। और विमेन क्रिकेट के अंदर भी अब कोलंबो में पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा, लेकिन वहाँ पर भी यही मसला है कि अब जो भारतीय क्रिकेटर्स हैं, जो फीमेल खिलाड़ी हैं, उनको ये बताया गया है कि आपने हैंडशेक नहीं करना। तो अभी ये हैंडशेक वाला मामला जो है, ये मेन क्रिकेट से विमेन क्रिकेट तक भी आ गया जनाब। विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में कौमी टीम आज अपना पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ कोलंबो में खेलेगी। पाकिस्तानी विमेन टीम के तमाम मैचेस कोलंबो के प्रेमा दासा स्टेडियम में रखे गए हैं और कौमी खिलाड़ियों ने हेड कोच मोहम्मद वसीम की निगरानी में जमकर प्रैक्टिस भी की है। वैसे अच्छा, ये तो हम आपको बिल्कुल इस हवाले से बात भी करेंगे और मैच की अपडेट्स भी देंगे, तफसीली बात करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम इशू है उसकी तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है जिस तरीके से गाजा में कहत साली है, जिस तरीके से मैन मेड वहाँ पर हंगर जो है उसको क्रिएट किया गया है, और जो भी इमदाद वहाँ पहुँच रही थी उसको इसराइल रोक रहा था। नदर एक इसराइल और यूएन और कोई भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसे में कुछ कहते हैं ना, ऐसे लोग जो इंसानियत की खिदमत से सरशार होते हैं, वो चंद लोग जिनका शायद आपस में एक मुल्क से ताल्लुक भी ना हो, वो एक बड़ी कश्ती पर सवार होते हैं और इमदाद लेके पहुँचना चाहते हैं गजा की तरफ। उसमें पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक साहब भी हैं। इसी तरीके से मशहूर मारूफ जो एडवोकेट हैं, ह्यूमन एक्टिविस्ट कह लें आप उन्हें, जो आवाज़ उठाती हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, ग्रेटा थनबर्ग, वो भी इस फ्रीडम फ्लोटिला में साथ हैं। और इसमें 50 कश्तियाँ हैं, बहुत सारे मुल्कों के लोग हैं और इसको पूरा एक रास्ता तय करके गजा की तरफ पहुंचना था। इससे पहले भी हुआ था। और जाहिर है एक कहते हैं ना, जब आप पानियों में होते हैं तो उस पर किसी की इजारादारी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर भी इसराइल ने अपनी हठधर्मी दिखाई और यहाँ पर भी रात गए खबर ये आ रही थी कि इसे इंटरसेप्ट कर लिया गया है और यहाँ से बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया गया। बिल्कुल जी। तो इसराइली बहरी अफवाज ने स्मूथ फ्लोटिला को इंटरसेप्ट किया। जब वो स्मूथ फ्लोटिला की कश्तियाँ इसराइली ब्लॉकेट के करीब पहुंची तो उनको इंटरसेप्ट किया और तमाम तर जो वहाँ पे जो उस कश्ती पे सवार जो रज़ाकार थे, जो कारकुन थे मुख्तलिफ मुल्कों के, जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं था, वो सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस पूरे काफिले का, इस पूरे ऑपरेशन का हिस्सा बने थे, उनको तहवील में लिया। फिर गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स हमें ये बता रही हैं कि स्मूथ फ्लोटिला के मुंतज़मीन ने ये बताया कि इसराइल के जंगी जहाज़ों ने काफिले में शामिल कश्तियों को घेरे में लिया। कई कश्तियों पर कब्जा करके सवार इंसानी हुकूक के कारकुनों को हिरासत में लिया। नॉट टू फॉरगेट सेनेटर मुश्ताक अहमद भी, एक्स सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब भी इस स्मूथ फ्लोटिला का हिस्सा हैं। एंड द ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, उनको भी तहवील में लिया गया और वो बल्कि मनाजिर भी हमें देखे, वो लाइव फीड में कैप्चर हो गए। 50 कश्तियाँ इसमें सवार थी, इमदादी सामान, सिर्फ इमदादी सामान, और वो सब डिक्लेयर करके गए थे कि हम यहाँ पर किस तरीके से इमदादी सामान लेके जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से मुसलसल लाइव फीड आ रही थी क्योंकि पिछली दफ़ा जो वाक़या हुआ था तो कॉन्स्टेंटली उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि देखें जी हमारे अज़ाइम क्या हैं और हमारे साथ हो क्या सकता है। उसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स ने जब बताया कि ये तमाम तर सूरत हाल हो गई है और एकदम से राब्ता मुनक़ता हो गया। सेनेटर मुश्ताक साहब की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है जिसमें वो अपना मोबाइल फ़ोन जो है जी पानी में फेंकते हुए नज़र आते हैं। वो कहते हैं जी यहाँ पर कोई सिग्नल काम नहीं कर रहा, तो मेरे लिए इसका कोई यूज़ नहीं है। इसी तरीके से इसराइली मीडिया और बाकी मीडिया जो है वो रिपोर्ट डिफरेंट स्टोरी कर रहे हैं पे, तो क्या यकीन किया जाए। लेकिन जो बाकी इंटरनेशनल मीडिया है वो ये कहता है इसराइल ने काफिले की कायद ग्रेटा थनबर्ग को हिरासत में लेने के लिए जो अल्मा कश्ती है उसको घेरे में लिया। फिर अल जजीरा बताता है कि जी समूद फ्लोटिला के अतराफ 45 इसराइली जहाज मौजूद है। इमेजिन एग्जैक्टली। तो ये निहत्ते लोगों के लिए, निहत्ते लोग थे इनके, ये बिल्कुल अनआर्म्ड लोग थे, एड लेकर जा रहे थे गजा। और आप ये देखें कि जो आखिरी जो इनके कैमरा से जो वीडियो रिकॉर्ड होकर जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, वो इसमें ये लोग बेला चाओ गा रहे थे, जो कि एक रेवोल्यूशनरी सॉन्ग है। इस वक्त जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये बेसिकली लाइव फीड्स के हैं। जो स्मूथ फ्लोटिला के अंदर मुख्तलिफ कश्तियाँ थीं, जिस सदफ ने भी बताया कि 40 से ज़ायद वहाँ पर कश्तियाँ थीं और उन कश्तियों पे वहाँ पर लाइव फीड
فیڈ چل رہی تھیں تاکہ تمام تر ناظرین کو دکھایا جا سکے کہ ابھی کیا کرنٹ اپڈیٹ ہے. تو پھر ان کشتیوں سے یہ ہم نے جو لائیو فیڈ تھی یہ مناظر ہمیں وہاں سے ہم نے ایکسٹریکٹ کیے. اور پھر جب اسرائیلی جو فوجی اہلکار تھے, جو بحری فوج کے اہلکار تھے, جب انہوں نے ان کشتیوں کو گھیرے میں لیا, تحویل میں لیا, تو سب سے پہلے انہوں نے لائیو فیڈز بند کی تاکہ آؤٹر ورلڈ سے کنیکشن ختم ہو جائے, تاکہ دنیا کو پتہ نہ چل سکے. کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ میں ان کی بہادری کو سلام کروں گی, ان کے اس جذبے کو سلام پیش کروں گی, کیونکہ سمندروں کی لہروں سے ہی فائٹ کرتا پہنچنا, یہ نہیں معلوم ہونا کہ راستے میں طوفان ملے گا, ویدر کیسا ہوگا, کیا ہوگا, منزل تک پہنچ سکیں گے کہ نہیں. لیکن یہ ان غزہ کے معصوم لوگوں تک پہنچنا چاہتے تھے جنہیں اس وقت کھانا نہیں. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی اور میرا دل اس ویڈیو کو دیکھ کے دہل گیا. ایک پانی کا ٹینکر, غزہ کی بات کریں, پانی کا ٹینکر جا رہا تھا, اسپیڈ بھی زیادہ نہیں تھی, لیکن ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک بچی 2 بکٹ لے کے بھاگ رہی تھی. اس کی کوشش یہ تھی کہ وہ جو اس میں سے پانی نکل رہا ہے وہ پانی اس میں وہ کسی طریقے سے بھر سکے. اس بچی کی ایج دیکھ کے اور جو بوجھ اس نے اٹھایا ہوا تھا وہ دیکھ کے میں حیران ہوں کہ وہ انہیں پانی کے لیے بھی پانی بھی انہیں اس طریقے سے میسر نہیں ہے. اور جب یہاں پر لوگ ایڈ لے کر پہنچ رہے ہیں تو انہیں روکنے کے لیے, لیکن یہاں پر آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کو کچھ کہتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. یہاں پہ کوئی اور ملک اسرائیل کو تنبیہ کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور یہاں پہ صرف پاکستان سے نہیں, بہت سارے ملکوں سے لوگ شامل ہیں, وہ بھی خاموش ہیں. اسرائیل کی اس کہتے ہیں نا جو عزائم ہے, جو اسرائیل کی بربریت ہے, اس پر جو خاموشی ہے, خاص طور پہ ان لوگوں کی جو کچھ کر سکتے ہیں, اس پہ بڑی حیرت ہوتی ہے. ہاں, عوام پروٹیسٹ کرتے ہمیں مختلف ملکوں میں نظر آتے ہیں. اچھا, بات یہ ہے کہ غزہ میں سب تو جنگجو نہیں ہیں, سب تو آرمڈ وہاں پر اہلکار نہیں ہیں, سب کے سب تو حماس نہیں ہیں. وہاں پر معصوم انوسنٹ سویلینز ہیں, وہاں پر معصوم بچے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ UN چارٹر کے مطابق کھلے سمندر میں انسانی ہمدردی کے لیے موجود جہازوں کو مکمل آزادی حاصل ہوتی ہے ٹو ٹریول. بٹ دین اگین یہاں پر ہم دوبارہ ایک چیز نوٹس کر رہے ہیں کہ UN کی قراردادیں فیل, یورپین یونین کی قراردادیں فیل, ہیومن رائٹس یہاں پر فیل نظر آ رہے ہیں. نیتن یاہو کے آگے ہمیں تمام تر ہیومینٹی سے ریلیٹڈ ایکٹیوزم سب فیل نظر آ رہا ہے. نیتن یاہو از ایکٹنگ لائک اے ریبڈ اینیمل. اور یہ دیکھیں کہ یہ امداد جانے والے لوگ تھے, یہ عام لوگ تھے, عام لوگ نہیں بلکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ ہر ہیومینیٹیرین کرائسس پر اپنی آواز اٹھائی ہے, بغیر رنگ و نسل, اپنے مذہب کی بھی ان کی کوئی اس میں تفریق نہیں ہے. انسانیت کے جذبے سے یہ سرشار یہ لوگ چاہتے ہیں مدد کے لیے پہنچے. اور اس میں ہم کہتے ہیں جی اس میں سب لوگ جو آگے بڑھ سکتا ہے وہ والنٹیرلی انہوں نے اپنی خدمات پیش کی ہیں. nobody forced them کہ آپ جائیں اور جا کر کریں, نہ انہیں اس سے کوئی شہرت ملنی ہے, نہ بلکہ یہاں تو جان کا خطرہ ہے. جس طرح کی اسرائیل کی بربریت ہے, یہ لوگ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور ان کو لوگوں سے صرف کیا امید ہے کہ جب ہماری لائیو فیڈ لوگ دیکھیں گے, جب لوگ ہمارا یہ جذبہ دیکھیں گے تو ہمیں سپورٹ کریں گے. وہ ملک یونائٹڈ نیشن کی بات کر لیں, بڑے بڑے ملک کہیں گے جی امداد کو تو ایٹ لیسٹ آپ جانے دیں. اور سب سے پہلی بات یہ کہ اسرائیل کا پانیوں پہ کوئی رائٹ نہیں ہے, کوئی قبضہ نہیں ہے. اور جس طریقے سے اسرائیل یہاں پر آتا ہے دندناتا ہوا اور اس کے جہاز یہاں پر آ جاتے ہیں, کوئی اسرائیل کو روکنے والا نہیں ہے. کیوں انہوں نے غزہ کے لوگوں پر کھانا پینا بند کیا ہوا ہے؟ پہلا سوال تو یہاں پر یہ اٹھتا ہے, پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جی وہاں تک امداد کیوں نہیں پہنچ پاتی ہے. اس پر سوال اٹھنے چاہیے. شیم آن اسرائیل اینڈ شیم آن نیتن یاہو. موونگ فارورڈ, بالکل ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سفارتکار جوہر سلیم صاحب, اور ظاہر ہے مختلف ملک میں آپ نے سفارتکاری کے فرائض بھی انجام دیے. جوہر صاحب, ظاہر ہے اس وقت میں بھی تھوڑا کہتے ہیں نا فرتے جذبات میں الفاظ بھی ساتھ نہیں دے رہے, لیکن اس طرح کے مناظر دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے. 2025 آج کل کیا کچھ نہیں ہے کہ آپ گلوبلی کنیکٹڈ رہیں, ٹیلی ویژن پہ لائیو فیڈ آ رہی ہے, کانسٹنٹلی خبر آ رہی ہے, لیکن اسرائیل کو پتہ ہے کہ اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. 45 جہاز آ جاتے ہیں, 50 کشتیوں کو جو اس میں موجود ہیں وہاں پہ گھیرا کر لیتے ہیں اور ان لوگوں کو حراست میں لے لیتے ہیں. تو ان کو کوئی روکنے والا نہیں. پہلے تو مجھے بتائیں انٹرنیشنل واٹر جو ہے اس کے قوانین ہیں کیا؟ جی دیکھیں, انٹرنیشنل واٹرز میں تو خیر ظاہر ہے کوئی بھی جا سکتا ہے, لیکن پھر جو ٹیریٹوریل واٹرز میں جب آپ آ جاتے ہیں تو وہ اس کی بھی کافی زیادہ حدود ہوتی ہیں. تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ کسی بھی ملک کا وہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ٹیریٹوریل واٹرز میں اگر کوئی بھی انٹر ہوتا ہے ان کی اجازت کے بغیر تو اس کو وہ روک سکتے ہیں یا ڈیٹین کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو ایک ہیومینیٹیرین کاز ہے نا. اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ایک تو خیال یہ چلیں کہ انٹرنیشنل لا کی جو بھی اسٹرکٹ اپلیکیشن ہے, بٹ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اس طرح کے فلوٹیلاز جو ہیں جس میں بہت ساری کشتیاں ہوتی ہیں جو صرف امدادی سامان اور اس طرح کی جو ہے ریلیف گڈس لے کے آ رہے ہوتے ہیں,
या डॉक्टर्स होते हैं या इस तरह के जो है ना एड स्टाफ, तो उनको कई बार नहीं भी रोका जाता, जाने दिया जाता है। लेकिन इजराइल ने जिस तरह से वो सारा जो है आपको पता है बहुत अरसे से उन्होंने बिल्कुल ब्लॉकेट किया हुआ है, किसी किस्म की भी इमदाद वहाँ से दुनिया में नहीं पहुँचने दे रहे। और दुनिया की तमाम जो है इस वक्त पूरी दुनिया द वर्ल्ड हैज स्पोकन ऑन दिस, ब्राजील से लेके जापान तक जो है हर मुल्क ने कंडेम किया उनके एक्शंस को। जो है ना लाखों लोगों ने प्रोटेस्ट किया दुनिया में, बल्कि इसराइल के अंदर भी प्रोटेस्ट हुए मैसिव किस्म के। लेकिन उसके बावजूद जो है वो इम्प्यूनिटी से जो है नेतन्याहू जो है ना वो उसी के ऊपर अपने वो कॉन्फ्लिक्ट को जारी रखे हुए हैं और किसी किस्म की इमदाद भी वहाँ पे पहुँचने से वो मुकम्मल तौर पे जो है ना उसको रोक रहे हैं और बिल्कुल इनकारी हैं कि कोई भी इजाज़त दे इस किस्म की। तो ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है। इस फ्लोटिला में आपको पता है ग्रेटा थनबर्ग जो है बहुत ही मशहूर जो वर्ल्ड की एक्टिविस्ट है जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो है ना ग्रेटा थनबर्ग भी थी, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया अपेरेंटली, और लोग वो कह रहे हैं कि वो सेफ है, हमारी कस्टडी में है। और इसी तरह और भी बहुत सारे जो है उन्होंने लोग हमारे पाकिस्तान से मुश्ताक साहब हैं, सेनेटर मुश्ताक अहमद जी साहब। जी सेनेटर मुश्ताक साहब है, बिल्कुल उनके मेरे से एक दो इंटरव्यूज हमारे इकट्ठे भी हुए थे, तो वो भी हैं। अब उससे कुछ किस्म जो कुछ बोट्स हैं उनके लोगों को तो उन्होंने अरेस्ट कर लिया, रोक लिया है। कुछ बोट्स को अभी नहीं किया, लेकिन उनको भी वो कर लेंगे, जाहिर है। वो तो यही बात है ना कि जो भी उनकी जो हदूद में पहुंच जाएंगी और फिर जहाँ पे वो फील करेंगे कि अब हाँ यहाँ पे हम अरेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे रोक सकते हैं, वो रोक लेंगे। असल में देखें, इस मसले में मैं बहुत अच्छे से कह रहा हूँ कि ये जो है जंगबंदी या जो भी इसमें इमदादी का जो एक बड़ा जो रिलीफ और रिकंस्ट्रक्शन जो सारा होना है ना, उसी वक्त होगा जब अमेरिका के ऑस्पिसिस में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं हमास और इजराइल के, अगर वो किसी वक्त कामयाब होते हैं। अब वो जो 20-21 पॉइंट फार्मूला है अमेरिका का जो कि इजराइल मंजूर कर चुका है, लेकिन वो हमास अभी तक उस पर गौर खौज कर रहे हैं। अब उसमें मसला ये है कि वो बिल्कुल एक वो तो ऐसे है जिसमें टर्म्स ऑफ सरेंडर होती है ना, दायरा उनको डिसार्म करना है और उसके बाद एक बार वो डिसार्म कर दिया तो फिर तो वो कहते हैं कि या तो आप सिविलियन के तौर पर रहें या आप ये मुल्क छोड़ दें। तो हमास के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा। साथ ही इसमें ये भी है कि जरमाली जितने भी हैं आप जो रह गए हैं कोई 20 के करीब, और बाकी जो उनको डेड बॉडीज हैं कोई 28 के करीब, वो फौरी तौर पर 72 घंटे में उनको भी छोड़ सारे इसराइल को वापस कर दें, तो वो उनकी जो वाहिद लेवरेज रहेगी है वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये कोई इतना आसान नहीं होगा उनके लिए मानना। तो अभी भी बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है जिसमें नेतन्याहू अपनी सियासी बका की जो है ना वो जंग लड़ा है और उसको कोई परवाह नहीं है दुनिया की, उसको कोई परवाह नहीं है किसी इंसानी हकूक की, इंसानी का इक़्तिदार की, उसको सिर्फ परवाह है अपने इक़्तिदार की। और वो आपको पता है बहुत ही करप्ट आदमी है, उसके खिलाफ करप्शन के केसेस भी हैं, अब्यूज ऑफ पावर के बड़े बड़े सॉलिड केसेस हैं, और वो जिस दिन प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा वो शायद जेल में होगा। और उसी से बचने के लिए वो वहाँ पे बिल्कुल जो हार्ड लाइन पार्टी हैं जौहर साहब 2 साल से बर्बरियत जारी है गाजा में, एक बाकायदा कहत साली को वॉर पैटर्न, वॉर हम कहते हैं कि वॉर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और वहाँ पर वॉर भी नहीं कहेंगे बल्कि वहाँ पर बच्चों पर, मजलूम निहत्ते शहरियों पर जुल्म ढाने के लिए कहत साली को, फेमाइन को एज ए वॉर वेपन यूज़ किया जा रहा है। ये जो स्मूथ फ्लोटिला था ये हमें एक रे ऑफ होप नज़र आई थी, एक थोड़ी सी रोशनी नज़र आ रही थी कि एड जा रही है, दवाएँ जा रही हैं, खाना जा रहा है गाजा में। अब हम देख रहे हैं कि इसराइली जो बहरी जहाज़ हैं उन्होंने स्मूथ फ्लोटिला को हिसार में लेना शुरू कर दिया। जो जो ब्लॉकेड की तरफ जा रहा है उसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं उस जहाज़ को। उसमें सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब भी इस तमाम तर शामिल हैं इस काफ़िले में। ग्रेटा थनबर्ग भी शामिल हैं। ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन से हैं, सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान से हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सख्त मजम्मत भी की है इसराइल की इस हरकत की। अमली इक़दाम अब क्या किए जाएंगे? बहुत से ममालिक के रज़ाकार ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविस्ट इस फ्लोटिला में शामिल हैं। अमली इक़दाम क्या होंगे अब? देखिए, अमली इक़दाम यही है कि मैं तो नहीं समझता था कि ये के फ्लोटिला को गुजरने देंगे। मैं तो एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि ये इसी तरह रोकेंगे, और वो बल्कि पहले भी इसी तरह करते रहे इसराइली जो है ना, पास में भी जब भी इस तरह के हुए एक्शन, तो इसलिए वो जो है ना उनमें उस तरह की इक़दार नहीं है। खसूसन ये नेतन्याहू जो है जिस किस्म का वज़ीर-ए-आज़म है, जिस किस्म का शख्स है, तो उससे आप बिल्कुल भी आप तवक्को नहीं कर सकते थे कि ये सारा कुछ वो जब उसने ब्लॉकेट किया हुआ है। तो अगर ब्लॉकेट किया हुआ पूरी दुनिया, देखिए इस वक्त बेशुमार मुल्क है दुनिया के जो वहाँ पे प्रॉपर इमदाद भेजने के लिए तैयार हैं इस वक्त। उसमें सर फहरिस्त ज़ाहिर मुसलमान ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं जो नेबरिंग हैं, लेकिन वो किसी तरह तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो इसको भी एक वेपन ऑफ वॉर के तौर पर यूज़ कर रहा है ना, कि वहाँ के लोगों को फेमिन कंडीशंस में रख दिया। आपने कहा इस चीज़ को भी वेपन ऑफ वॉर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी बात है डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू दोनों ने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा जी हम मुआहिदा पेश करना चाहते हैं
اور اس کے بعد انہوں نے اس کی ہمیں نکات اور پتہ نہیں کیا کیا اس کی کنڈیشن ساری بتائیں. لیکن جب اس طرح کے اٹیک ہوتے ہیں اور پھر آپ یہ کہتے ہیں جی حماس کے پاس 2 سے 3 دن کا ٹائم ہے, تو اس کے بعد کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ کہ حماس ایگری کرے گا؟ اور کیونکہ مذمت تو حماس کی جانب سے, حماس نے کہا یہ تو دہشت گردی کا ایکٹ ہے, تو نیتن یاہو اسرائیل کی طرف سے بھی تو ان کی کوششیں نظر آنی چاہیے نا عملی طور پہ. بالکل جی نظر آنی چاہیے. اسرائیل اگر دیکھیں وہ اگر سیریس ہوتا اور ذمہ دار ایک ریاست ہوتا اسرائیل, اور ان کی جو نیتن یاہو ہے اگر اس میں کوئی انسانی اقدار ہوتی تو پھر یہ رویہ تو نہ اپناتا. مطلب وہ جو رویہ اپنایا ہوا ہے نیتن یاہو نے وہ تو بالکل ہی مطلب پوری دنیا نے اس کو کنڈیم کیا ہے. دیکھیں بیسک صرف یہ نہیں کہ مسلمان ملکوں نے کیا ہے, برازیل سے لے کے مطلب جو سینٹرل ایشیا سے لے کے جاپان تک, جس طرح میں نے کہا, اور یورپین ممالک جو بہت زیادہ حامی ہوتے تھے اسرائیل کے, انہوں نے بھی کنڈیم کیا ہے وہ. اور انہوں نے ایک پروٹیسٹ کے طور پہ آپ دیکھیں سب نے اسرائیلی اپنا فلسطینی ریاست کو جو ہے نا ریکگنائز کرنا شروع کر دیا اسرائیل کی مرضی کے بالکل صریحاً اس کے جو ہے نا خلاف. تو اور اس پہ اسرائیلی بڑے ناراض, یہاں پہ دیکھا انہوں نے اپنی تقریر میں بھی اقوام متحدہ میں اس کا ذکر کیا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس کا ذکر کیا بڑی ناراضگی سے. تو وہ سارا کچھ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن یہ دیکھیں یہ اسرائیلی جو ہے نا یہ تو یونائٹڈ نیشنز کو بھی یونائٹڈ نتھنگ کہتے ہیں. وہ بالکل پرواہ نہیں کرتے ان چیزوں کی, اور خصوصاً جب بات اس کے اقتدار پہ آ جاتی ہے. اور میں اس پہ آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ایک یہ تو نیتن یاہو ہے جو وہاں پہ جو ہارڈ لائنرز ہیں نا, جو اس کی حکومت اس وقت بچائے ہوئے ہیں کیونکہ اس کی پارٹی تو ایک منورٹی گورنمنٹ ہے جو ان کے ووٹوں سے بچی ہوئی ہے, وہ اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی بالکل غزہ پہ قبضہ کیا ہے, ویسٹ بینک پہ بھی قبضہ کریں, سارا اس کو کور کریں, بالکل جو لیگل سیٹلمنٹس کو کر رہے ہیں, اور یہ یہاں سے لوگوں کو نکال دیں تو باقی بھی فلسطینی رہ گئے. تو وہ تو ان سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں. تو اس لیے اس کا جو ہے نا ایک تو خیر امریکہ اگر یہ سیز فائر کسی طرح سے اگر یہ کروا دیتے ہیں, جس کا بھی ہوتی ہے, تو ایک بریدنگ اسپیس ملے گی. اس کے بعد یہ مسئلہ جو ان سے کسی وقت اگر حل کی طرف جانا ہوا تو تبھی جائے گا کہ اگر اسرائیل میں سے دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں اور وہاں پہ کوئی ایسی پارٹی اقتدار میں آ جائے جو ماڈریٹ ہوں. اس طرح کے یہ ہارڈ لائنرز جو ہیں, یہ الٹرا رائٹ ونگرز جو اس وقت اقتدار میں ہے اسرائیل میں, یہ کبھی بھی کوئی جو ہے نا ایسا معاہدہ نہیں ہونے دیں گے جو انصاف پر مبنی ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ماہر بین الاقوامی امور ہما بقائی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں. بہت شکریہ ہما صاحبہ, آپ نے بھی باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ہما صاحبہ بتائیے گا, ایک طرف بات ہو رہی ہے پیس ٹریٹی کی, ایک طرف بات ہو رہی ہے کہ پیس پریویل کرے گا غزہ کے اندر اکارڈنگ ٹو نیتن یاہو, اینڈ ناٹ نیتن یاہو بٹ ڈونلڈ ٹرمپ. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو گلوبل اسموتھ فلوٹیلا تھا اس کے اوپر اب اسرائیل نے اس کو انٹرسیپٹ کرنا شروع کر دیا ہے, جو کہ لٹرلی ایڈ لے کر جا رہا تھا غزہ میں, دوائیاں لے کر جا رہا تھا, اس میں نہتے ان آرمڈ شہری اس کے اوپر سوار تھے. اور پھر یہاں پر یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے حماس کے 72 گھنٹے حماس کے پاس حماس جو ہے وہ ڈسارم ہو جائے. یہ تمام تر سچویشن کس طرف جاتی دیکھ رہی ہیں آپ؟ میرے خیال ہے کسی حل کی طرف جاتی ہوئی نہیں نظر آ رہی, اور اس کی بالکل واضح وجہ یہ ہے کہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں وہ حل کے اور اس جنگ بندی کے حق میں ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کی اپنی سیاسی بقا جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے اس تنازع کے قائم رہنے سے اور اس تنازع کے بڑھنے سے. ایک ہارڈ لائنر گروپ ہے جو ان کو سپورٹ کرتا ہے. حالانکہ آپ سوچیے کہ تل اویو میں بھی اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں. امریکہ تنہا ہو گیا ہے اسرائیل کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے. امریکن الائز جو ہیں کیونکہ ان کی سڑک اتنی سخت رویہ اختیار کر رہی ہے اسرائیل کی ایٹروسٹیز کے حوالے سے کہ آپ کو امریکہ تقریباً اس مخمصے میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے. اسے اسرائیل کو بھی سپورٹ کرنا ہے اور اسرائیل ریسٹرینٹ نہیں ہو رہا. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے بھی مثبت کردار ادا کرنے کی کوشش کی, لیکن پھر مسودے کے پوائنٹ ہی بدل دیے گئے. اور جو زیادہ گہری نظر رکھتے ہیں مڈل ایسٹرن کانفلکٹ پہ, وہ تو واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو اسرائیل چاہتا ہے کہ کسی طرح کی جنگ بندی ہو, اور جس طرح کی شرائط اسرائیل سامنے لا رہا ہے حماس بھی نہیں چاہے گا کہ جنگ بندی ہو. کیونکہ آپ ایک ایسی فورس جو فیس ہے ریزسٹنس کا, اس کو 72 گھنٹے میں ڈس آرم کرنے کے بارے میں بات کریں, اس کو وہاں سے نکلنے کے بارے میں بات کریں, تو آپ مجھے بتائیے کہ اس کے کیا اسٹیپس ہوں گے کانفلکٹ ریزولوشن کے. پھر قطر پہ جو حملہ ہوا تھا وہ اس وقت بات چیت میں بیٹھے ہوئے تھے جس وقت حملہ ہوا تھا. تو ہم ایک انگریزی میں بات کہتے ہیں جو ورڈ your action speaks louder than your words. Action speaks louder than word. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ہما.
اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو معاہدے کی بھی بات ہو رہی ہے جسے ابھی کہا جا رہا ہے کہ معاہدہ نہیں ہے، یہ سجیشنز ہیں، یہ نکات ہیں، 2021 نکات ہیں یہ، اور اس میں بھی اب قطری وزیر اعظم جو ہیں کل ان کا اسٹیٹمنٹ میں دیکھ رہی تھی، بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہت ساری ایسے نکات ہیں جن پر بحث ہونی ہے، بحث طلب ہے وہ، اور اس میں بہت ساری چینجز ایسی ہیں جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. تو یہ آواز ان کی طرف سے اٹھی ہے، اور ظاہر ہے اس وقت اگر ہم قطر کا رول دیکھیں تو وہ اس لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ حماس کے جتنے بھی ٹاک ہوئے، نیگوشیشنز ہوئی، وہ قطر میں ہو رہی تھی. اور جو اٹیک بھی اسرائیل نے کیا تھا، اس نے کہا جی ہم نے حماس کے لوگوں پہ اٹیک کیا تھا، ہم نے قطر پہ نہیں کیا تھا. تو ہما بقائی صاحبہ مجھے ایک چیز بتائیے گا، اب 2-3 دن کے ٹائم کے بعد ایک دھمکی بھی دی گئی تھی اس سو کالڈ تجاویز کے ساتھ کہ جی اگر حماس جو ہے وہ نہیں مانے گا تو پھر وہ تیار ہو جائے، پھر اس کے ساتھ بہت بری ہونی ہے. تو آپ اب اس سچویشن کو آفٹر دس اٹیک آن سمود فلوٹیلا کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ حماس کہتا ہے جی یہ دہشت گردی کی ہے، دوسرے لوگ اس کی مذمت کر رہے ہیں، کہاں جاتے دیکھتے ہیں سچویشن؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس وقت کوئی ریزولوشن نظر نہیں آ رہا ہے سامنے، اور یہ جتنے بھی سٹیپ کیے گئے ہیں وہ اتنے ون سائیڈڈ تھے. اگر آپ ٹرمپ کی بھی اسپیچ سنیں تو انہوں نے کہا تھا پھر اسرائیل جو چاہے کرے، یعنی کسی بھی بات پر اسرائیل جو ہے وہ اس معاہدے سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، جبکہ کوئی معاہدہ گراؤنڈ پہ ہے ہی نہیں. اور جب اس معاہدے کی باتیں ہو رہی تھی، ایک بھی دن، ایک بھی لمحے، ایک بھی گھنٹے اسرائیل نے فلسطین پر حملے کرنے نہیں روکے ہیں. اور دیکھیے ہم نے ایسی جنگیں دیکھی ہیں، جو سربیا میں جنگ ہوئی تھی نا، 30 لاکھ لوگ مارے گئے تھے اور 3 لاکھ لوگ مارے گئے تھے، اور 4 سال وہ جنگ چلی تھی اور نہیں رکے تھے وہ. اس کے بعد ان کو وار کرائم کے موجب ٹھہرایا گیا تھا، لیکن وار کرائمز تو یہ بھی کر رہے ہیں. کینیڈا کہتا ہے اگر یہ ہماری زمین پہ قدم رکھیں گے تو ہم انہیں گرفتار کر لیں گے. کوئی ایسا وار کرائم اس وقت نہیں ہے ہیومینیٹیرین لا میں جس کا مرتکب اسرائیل نہیں ہوا ہے، باشمول اس ہیومینیٹیرین ایڈ اور اسسٹنس کو روکنے کے. مطلب جو جواب دیا ہے فوٹیلا سے ان لوگوں نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا کوئی عسکری سمجھیے انٹینشن نہیں ہے، اور آپ اگر ہمیں روکیں گے تو آپ انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کریں گے. لیکن انٹرنیشنل لا کوئی مانے نہیں رکھتا. اور سب سے مشکل بات یہ ہے کہ مسلم ورلڈ کمپرومائز کر رہی ہے کہ کسی طرح فلسطینیوں کی جانیں بچ جائیں. اسرائیل وہاں رک نہیں رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس پرٹیکولر پرائم منسٹر جو ہیں اسرائیل کی، ان کی کوئی انٹینشن ہے کہ کسی قسم کا ریلیف اس صورتحال میں دیا جائے. انہوں نے 7 اکتوبر کو بہانہ بنا کے جو وہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے پہ کاربند ہیں وہ اس پر اسی طرح پابند ہیں اور اسی طرح چل رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ مسلم ورلڈ کے لیے بھی ویک اپ کال ہے کہ وہ جن نیگوسیشنز میں جا رہے ہیں وہاں دوسری طرف سے کوئی پاسداری نہیں ہوگی کسی وعدے کی. اور یہ وہ کئی دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں، معافیاں بھی مانگتے ہیں، پیچھے بھی ہٹتے ہیں، اور سلیکٹیولی استعمال کرتے ہیں انٹرنیشنل لا اور یونائٹڈ نیشنز کو اپنی بقا اور اپنے مفاد کے لیے. ایسے ہی جس کی سب سے بڑی مثال ٹونی بلیئر کا اس میں شامل ہونا ہے. تھینک یو سو مچ ہما بقائی صاحبہ. ظاہر ہے بڑے الزامات ہیں ٹونی بلیئر پہ، ایک پاسٹ ہے ان کا اور وار کرمنل ٹرائل وہ فیس کیا انہوں نے، اس کے باوجود بھی اس میں رکن بنانا یہ بڑا سب سے لوگوں کو اچھمبے کی بات لگی. نیتن یاہو از اے وار کرمنل جو کہ بچوں پہ میسکر کر رہا ہے، جو کہ سلاٹرنگ کر رہا ہے غازہ کے اندر، اور جو کہ جینوسائیڈ کر رہا ہے. اٹس اے فیکٹ اینڈ ول اسٹینڈ بائی اٹ. جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے پاس. رائٹ ود اس. ویلکم بیک جناب. اور ناؤ کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک جس سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کیا تھا. بھارت بیسیکلی اپنی چھوٹی اونچی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا. وہ ایک گندی سیاست اپنی پاکستان جو مین کرکٹ ٹیم ہے وہاں سے لے کر اور اب وہ ویمن کرکٹ ٹیم تک بھی پہنچ چکی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کا میچ ہونا ہے بھارت کے ساتھ، اب سوال یہ ہے کہ اس میں ہینڈ شیک ہوگا کہ نہیں ہوگا. بھارتی میڈیا تو اس بات پہ بڑا ایمفسائز کر رہے کہ جناب ہینڈ شیک نہیں ہونا چاہیے، ہینڈ شیک نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے وہ نیریٹو بلڈنگ کرتے ہیں، میچ ابھی دور ہے ہمارا، غالباً سنڈے کو ہمارا میچ ہے، بٹ ابھی سے جن کے پروپیگیشن شروع ہو چکی ہے. اٹس ناٹ جسٹ پروپیگنڈا سائم، یا تو جو BCCI یعنی کہ جو بورڈ ہے آپ کا وہ آپ کو اس بات کی ترغیب دے رہا ہے.
सेक्रेटरी दी वजीद साइका कहते हैं जी कि गारंटी नहीं दे सकते कि खवातीन खिलाड़ी हाथ मिलाएंगी। अब आप सोचें जब आपका बोर्ड आपको ये बात कह रहा है तो उन प्लेयर्स पे कितना प्रेशर होगा। हो सकता है मुझे ऐसा लगता है कि तमाम प्लेयर्स नहीं चाहते होंगे कि जी हमारा इस तरीके से जंग हसाई हो, एक मजाक बने, हम अपने खेल पे फोकस करना चाहते हैं, मगर इनका बोर्ड इन्हें तरगीब दे रहा है कि जी हम नहीं कह सकते। और पाक भारत मैच में हम देखते हैं कि जी तमाम प्रोटोकॉल्स पे अमल दरामद का ये दावा तो करते हैं किया जाएगा, होता नहीं है। भारत के सहाफ़ी जो साइम इससे पहले मीडिया की बात कर रहे थे ना, भारत के सहाफ़ी दावा कर रहे हैं कि इतवार को मैच में हैंडशेक नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये भारत के सहाफ़ियों के दावे भी मेरी समझ से बाहर है ना, मतलब ये ऑडेसिटी भी इनकी मेरी समझ से बाहर है। मैं ज़रा मुझे समझ नहीं आती कि फिर आप मैच क्यों खेल रहे हैं। देखिए, आप मैच इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि आपने ब्रॉडकास्टर से रेवेन्यू जनरेट करना है, क्योंकि आपने कमिटमेंट्स की हुई है, लेकिन उसमें आपने गंदा मैच खेलना है, गंदी सियासत लेके आनी है। भी चाहिए इनके मीडिया को। तो फिर सही किया है ना मोहसिन नकवी साहब ने इनके साथ, मोहसिन नकवी साहब के साथ सही किया है। कहते हैं ना, मोहसिन नकवी एक शख्स पूरे बीसीसीआई पे भारी हैं और पूरे भारत पे इस वक्त भारी हुए हैं, तो वहाँ पे सिर्फ मोहसिन नकवी उनके आप चैनल्स उठा के देखें, AI जनरेटेड वीडियोस, AI जनरेटेड पिक्चर्स लगा के झूठी खबरें फैलाना तो इनका काम है। अब इन्होंने एक ये दावा कर दिया है कि जी मोहसिन नकवी साहब ने माफ़ी मांग ली है। किस बात की माफ़ी? किस बात की माफ़ी? ट्रॉफी लेने आप आए नहीं, मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर स्टेज पर मौजूद थे, वो आपका वेट करते रहे एज ACC प्रेसिडेंट, आपकी टीम आगे ही नहीं बढ़ी। वो ग्राउंड में कोई मोबाइल यूज़ कर रहा था, कोई खेल रहा था, कोई लेटा हुआ था, कोई ऊँग रहा था। और उसके बाद इल्ज़ाम ये दे रहे हैं जी मोहसिन नकवी साहब ने हमें ट्रॉफी नहीं दी, वो लेके चले गए। मोहसिन नकवी साहब बड़ा टाइमली रीट्वीट करते हैं। उन्होंने फिर रीट्वीट की वही ट्वीट जो कि किसी इंडियन मीडिया के पेज ने अपलोड की हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं किस बात की माफ़ी मांगूंगा, द टीम इज स्टिल वेरी वेलकम, आई वेलकम देम टू कम टू ACC ऑफिस और आके ट्रॉफी ले जाएं। माफी ना मैंने किसी से पहले मांगी थी, ना मैं अभी मांगूंगा, ना मैं कभी मांगूंगा माफी। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इनको भी पता नहीं है कि इनका इस दफा सामना टाकरा हुआ किसके साथ है। अच्छा, ACC सरबराह ने 2 टॉक ये कहा है कि माफ़ी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और अपना मौक़िफ़ दोहराते हुए मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ट्रॉफ़ी चाहिए तो मेरे दफ्तर आ जाओ और ट्रॉफ़ी ले लो। अब मोहसिन नकवी का दबंग अंदाज भारत के गले की हड्डी बना हुआ है। भारतीय झूठ के जवाब में एक्स पर पोस्ट में मोहसिन नकवी ने ये बोला कि भारत का मीडिया अपनी आवाम को गुमराह कर रहा है, भारत क्रिकेट में सियासत लाकर स्पिरिट ऑफ गेम को ख़राब कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। चले जी, सारी सिचुएशन पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के मायना साबिक प्लेयर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ हैं। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया। और आपसे ज़ाहिर है पिछले दिनों से जब से एशिया कप चल रहा था, अदर देन क्रिकेट चीज़ों पर भी बात हो रही थी, और वो जो भारत की आप सारी सिचुएशन देख रहे हैं, जो वो एक पॉलिटिसाइज उन्होंने पूरे गेम को कर दिया है। अब BCCI की जो करता धरता है वो कह रहे हैं जी हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि जब पाकिस्तान और इंडिया विमेन क्रिकेट टीम का मैच होगा तो वो हैंडशेक होगा कि नहीं होगा। What does it mean? इसका मतलब ये है कि आप इस सिलसिले को आगे लेकर जाना चाहते हैं, बावजूद इसके हमने कपिल देव साहब का बयान सुना, हमने शशि थरूर साहब का बयान सुना। वो कहते हैं जी ये तो होना चाहिए, नहीं अगर आपको पाकिस्तान से इतनी तकलीफ है तो मैच ना खेलें। लेकिन अब भारत इससे क्या करना चाहता है? देखिए, एक तो कहीं पे ये है नहीं लिखा हुआ कि आप हाथ मिलाएंगे, ये तो एक आपको पता है इंसानियत की उस पे होता है, और एक अच्छा वो जाता है किसी भी गेम में हो कि आप गले मिलें या हाथ मिलाएं, या ये तो होता है कहीं पे राइटिंग में कहीं नहीं, वो अपनी जगह है। लेकिन देखिए, ये जैसे अभी मीडिया ने वहाँ पर जो कहा है, वो देखिए इनकी प्रॉब्लम सिर्फ एक प्रॉब्लम है, इनको नकवी साहब इनकी प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्यों है आपको भी पता है, क्या वजूहात हैं प्रॉब्लम होने की। तो मुझे तो सिर्फ इतना थोड़ा होता ही है कि देखिए इतनी बातें हुई हैं, सारा कुछ है, हमारा मीडिया कहाँ है, हमारा PCB का मीडिया कहाँ है? PCB की कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आ रही कि जिससे पता चले कहाँ पे मौजूद है। ये स्टेटमेंट क्यों नहीं आगे पीछे करते हर चीज से? भाई स्टेटमेंट आना चाहिए ना, जैसे नकवी साहब उसके ट्वीट का जवाब दे रहे हैं, इसी तरह ये भी आगे बात करें ना कि ऐसी कोई बात नहीं है। और दुनिया के ये जो पाकिस्तानी अखबारात या प्रिंट मीडिया या जो भी है सारा कुछ, उसमें आने से कुछ नहीं होगा। ये तो दुनिया में चला जाना चाहिए ना कि ये इस तरह की हो रही है। और खैर बहरहाल इसको तो आप छोड़ ही दें। वो देखें अभी जो वुमेन्स के उसमें उन्होंने बात की है, देखिए वो नहीं मानेंगे। वो मैं तो आपने जैसे अभी कहा कि भाई हम खेल क्यों नहीं छोड़ देते, क्या कबाहत है, हमें क्या मुश्किलात हैं,
اب یہ ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں ہمیشہ شروع سے. میں نے پہلے کہا کہ ان کے میڈیا کو وہ نہیں دیکھیں اور اپنے گیم پہ رکھیں. صرف ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان کو ہرائیں. جب یہ ہاریں گے نا, ابھی دیکھیے نا, آپ نے خود دکھایا باکسنگ کا, اس دن دیکھ رہا تھا میں کہ ہرایا تھا تو وہ کیا عالم ہو گیا تھا, آپ نے دیکھا. ہاں جی, تو یہ ان کو آپ گیم میں ہرا دیں. یہ تو دیکھیے چل رہے ہیں اپنا, اور آگے چل کے مجھے نہیں پتا, میں شور بھی ہوں کہ یہ ACC یعنی مطلب ایشین کرکٹ, اس کو یہ میرا خیال ہے کہ بہت ہی ڈیمیج کرنے والے ہیں سارے مل کے. اور اس میں اگر ایشین ٹیمز نہیں بولی کوئی تو بہت زیادتی ہوگی. اور ظاہر ہے اس کا پیسہ چلتا ہے, سکہ چلتا ہے, اور باقی تو سب کو پتا ہے کیا چیز ہے. لیکن اس کی پرابلم صرف نقوی صاحب ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے کرکٹ میں ان کی پرابلم. تو ٹھیک ہے, ٹکا سا جواب مل رہا ہے ان کو, تو آپ کریے. میں تو مجھے حیرت ہے کہ کیا کون سی قباحتیں آ رہی ہیں بیچ میں, وہ آ رہی ہیں ہرڈلز ہیں کہ آپ کیوں نہیں کہتے کہ اچھا بھائی نہیں ہم نہیں کھیلتے. یا تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ منع کر دیں کھیلنے سے. ہم لوگ اس طرح نہیں کرتے کبھی بھی. جو بھی ہو رہی ہے, میں اپنے میڈیا سے کہوں گا, PCB کا میڈیا ہے, اس سے کہوں گا کہ آپ بھی ذرا سا اسٹیٹمنٹ لے کے, سارے لوگوں کے اسٹیٹمنٹ لے کے, پلیئروں کے, ایکس پلیئروں کے اسٹیٹمنٹ لے کے آپ بات کر کے ان سے. ہم تو ٹی وی پہ بات کر رہے ہیں, جہاں ملک کی بات آتی ہے ہم کرکٹ ٹیم سلیکشن اس پہ اس لیے بات کرتے ہیں کہ ہم, وہ تو ہماری اپنی وہ ہے کہ ہمیں فیل ہوتا ہے کچھ کو کہ یہ پلیئر ہونا چاہیے. یہ نہیں, یہ ایک سلیکشن کا, ایک ایکس پلیئروں کا ہے. لیکن یہ معاملہ تو ہمارے ملک کا معاملہ ہے نا, اس میں آپ کدھر ہیں؟ آپ اپنے, چاہے اپنے چہیتوں کا ہی کر لیں, کسی کا کر لیں, میڈیا کو چاہیے کہ ہمارے بگ گنز کو, بڑے پلیئروں کو, ابھی آپ نے اتنے عرصے رکھا, اتنے بڑے بڑے کھلاڑیوں کو اٹھا کے وہ کمنٹریاں کر رہے ہیں بیٹھ کے وہاں پہ, کیا کیا کر رہے ہیں, اور جو ہے اور جگہوں پہ بھی بیٹھے ہوئے. ان کے اسٹیٹمنٹ لیں اور تگڑے اسٹیٹمنٹ لیں ان کے, اور پوری دنیا میں یوں کہ ہمارے, خیر ہمارا بھی آپ لوگ کر رہے ہیں تو آ رہا ہے, ورنہ ہمارا اسٹیٹمنٹ جانے کا مجھے NDTV سے فون آیا, میں نے بات ہی نہیں کی ان سے. ایکچوئل میں سچ بتاؤں آپ کو, کیونکہ میں انڈیا کے خلاف اتنا کھیلا ہوں, ظاہر ہے وہ ان کو پکڑ رہے ہیں جو تھوڑی بات کر رہے ہیں, تو وہ بات کرنا چاہتے تھے, میں نے بالکل ان سے انکار کر دیا بات کرنے سے. اور بھی کئی میڈیا تھے, اور ہمارے راشد لطیف کو بھی کئی, بھائی آپ نے کیا ہی بات کرنی تھی ان سے, سوچیں وہ آپ کے بیانات کو AI سے توڑ مروڑ کر کسی اور طرح ہی پیش کرتے ہیں, آپ کا مائک ہی بند کر دیتے ہیں. ہاں, اپنے عوام کو گمراہ تو ایسے کرتے ہیں. اس سے دیکھیے, اس سے کچھ نہیں ہوگا. اب ہمیں سیریسلی سوچنا ہے, اور نقوی صاحب ہیں نا, یہ چاہتے ہیں کہ نقوی صاحب کسی طرح, بالکل توصیف بھائی, ایک اکیلا محسن نقوی BCCI پر بھاری, بھارتی کرکٹ ٹیم پر بھاری, اور اس کے بعد گودی میڈیا پر بھاری, اور پھر بھکس پر بھی بھاری. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں, اور یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے, کلیئر ہو گئی ہے. شاہد بھائی, موونگ ٹورڈز یو, بہت ہی پیٹی بات ہے, بہت ہی چھوٹی بات ہے یہ ہینڈ شیک کرنا, اور ابھی اس کو تماشا بنا لیا پوری دنیا میں. بھارت اپنی جگہ سائی خود کروا رہا ہے, اور یہ تماشا اب کنٹینیو ہوتا ہم دیکھ رہے ہیں ویمن کرکٹ میں بھی. کیا اندر کی خبر ہے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ کریں ہینڈ شیک والا معاملہ, اب یہ کب تک پرولونگ کریں گے, اور یہ کیا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ دیکھیں 5 تاریخ کو میچ ہے پاکستان کی اور بھارت کی خواتین ٹیموں کا, خواتین ورلڈ کپ میں. لیکن بھارت کے سیکریٹری انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دے کر کہہ چکے ہیں, وہ BCCI کے سیکریٹری دیوجیت سیکیا, وہ کہہ چکے ہیں کہ جی خواتین بھی اسی پروسیس کو آگے بڑھائیں گی جو ہمارا پروسیس ہے, یعنی ہاتھ نہیں ملائیں گے, نہ ملائیں. لیکن جس طرح توصیف بھائی نے کہا, اور جس طرح ہم سب کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں, تو بھارت کو اصل جواب ان کو گراؤنڈ میں دینا ہے. ہمیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم ایشیا کپ کا فائنل جیت جاتے تو تھرتھرلی مچ جاتی, اور یہ سارا ٹرافی کا فضیا بھی نہ ہوتا, یہ سارا تنازع بھی نہ ہوتا. ٹرافی سیدھی محسن نقوی صاحب پاکستان کو دیتے اور پاکستان ٹرافی لے کر گھر آ جاتا. لیکن پاکستان کی ٹیم ہار گئی, ہم ان کو صحیح طرح سے جواب نہیں دے سکے. اصل جواب ان کو گراؤنڈ پر ہی دینا ہے. اگر ہماری خواتین کی ٹیم بہت اچھا کھیلیں تو ایسا نہیں ہے کہ بھارت کی خواتین کی ٹیم ہار نہیں سکتی. ابھی سری لنکا سے انہوں نے میچ کھیلا, 124 رنز پر ان کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے, لیکن وہاں سے سری لنکا نے ان کو 270 رنز بنانے کی اجازت دے دی. اتنی اچھی بالنگ نہیں کی. تو ہماری خواتین کی ٹیم اگر جیتے گی تو بالکل خاموشی چھا جائے گی. اچھا شاہد صاحب, کچھ خبریں کہتے ہیں نا, بہت ساری رومرز اڑائی جا رہی ہیں انڈیا کی طرف سے. پہلے تو انہوں نے کہا جی محسن نقوی صاحب معافی مانگنے کو تیار ہو گئے,
اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ کیونکہ آئی سی سی جو ہے اب ان ایکشن ہوگا کہ کیسے جی وہ ٹرافی جو ہے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اور یہ بھی خبر آئی کہ جی اب بڑے چینجز ہونے والے اے سی سی میں, یعنی کہ محسن نقوی صاحب جی کسی بھی وقت ان سے کہا جا سکتا ہے کہ جی آپ جائیں. تو یہ خبریں کیوں اس طرح سے سامنے آ رہی ہیں, کتنی صداقت ہے ان میں, آپ یہ بتائیں. محسن نقوی صاحب نے تو معافی کے معاملے میں کہہ دیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور اگر آپ نے ٹرافی لینی ہے تو آپ اے سی سی کے دفتر آ جائیں. ظاہر ہے محسن نقوی نے تو رول فالو کیا. رول یہی کہتا ہے کہ جو تنظیم کا صدر ہے, ایشین کرکٹ کونسل کا صدر ہے, وہی دے گا ٹرافی. اور یہ اے سی سی کے پریس ریلیز میں ایک دن پہلے لکھ بھی دیا گیا تھا کہ محسن نقوی صاحب ہی ٹرافی دیں گے. تو جب ایک رول ہے تو اس کی رول کی انہوں نے خلاف ورزی نہیں کی تو وہ کس چیز کی معافی مانگے. اور محسن نقوی نے جس طرح فروری میں چیمپئنز ٹرافی کے وقت بھی پاکستان کی طرف سے اسٹینڈ لیا تھا, وہ کامیاب ہوا, پوری دنیا نے ان کی تعریف کی. اسی اسٹینڈ کی وجہ سے اب دونوں ٹیمیں, آپ جب ٹورنامنٹ ہوتا ہے پاکستان میں تو بھارت نہیں آتی, بھارت میں ہوگا تو پاکستان نہیں جائے گی. یہ ایک زبردست موقف تھا. تو اسی طرح کا موقف انہوں نے ایشیا کپ کے اوپر بھی لیا, تو معافی مانگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں اب بھارت لابنگ کرے گا, ایشیا کے جتنے بھی ممالک ہیں, سری لنکا پیسوں میں آ کے ان کی بات مان لے گا, افغانستان مان لے گا, بنگلہ دیش ابھی تک ڈٹا ہوا ہے. بنگلہ دیش نہیں مانتا, بنگلہ دیش پاکستان کی طرف ہے. لیکن جو چھوٹے ممالک ہیں جیسے یو اے ای ہے, عمان ہے, ہانگ کانگ ہے, وہ بھی ان کی بات مانیں گے. تو وہ ابھی سے لابنگ کر رہے ہیں کہ اے سی سی میں تبدیلی لے کے آئیں, لیکن اس کا بھی سختی سے, اس کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے. تو وہ ایک سوال, وہ جو مشورہ دیا تھا توصیف صاحب نے کہ بھائی پی سی بی کو ان ایکشن ہونا چاہیے, وہ ایز اے سی سی پریزیڈنٹ تو محسن نقوی صاحب کے ٹویٹ ہمارے سامنے آ رہے ہیں, لیکن پی سی بی کیا کر سکتا ہے سارے سینیریو میں؟ پی سی بی لابنگ کر سکتا ہے ظاہر دوسرے ممالک کے ساتھ, افغانستان, سری لنکا, بنگلہ دیش اور دوسرے جو ایسوسیٹ ممالک ہیں ان کے ساتھ لابنگ کرے کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا, انہوں نے غلط کیا ہے, تو وہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہٹا دیں گے اور اے سی سی کی تنظیم میں نو کر دیں گے. تو اسی طرح جس طرح توصیف بھائی نے کہا کہ فارمر کرکٹر سے بھی انٹرویوز لے کر ان سے اور ایک بڑی بڑی خبریں چلائی جائیں تاکہ انڈیا کے اوپر پریشر قائم رہے. یہی بات توصیف بھائی میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا. بھارت جو ہے وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے, جیسے شاہد بھائی بتا رہے ہیں کہ اب لابنگ کرے گا, لابنگ کرنے کی کوشش کرے گا. کیا بھارتی بورڈ ایشین کرکٹ کونسل کے صدر کے خلاف, جو کہ محسن نقوی ہیں, کوئی سازش کرتے ہوئے دیگر بورڈز کو ساتھ ملا کر کوئی عدم تحریک لا سکتا ہے؟ یہ سازش ہی ہے نا, جو کام ہو رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے, سازش ہے نا, اور کیا چیز ہے یہ. اچھا دوسرے معافی کی جہاں تک بات کی, یہ پتہ ہے ان کو وہاں بھی دھچکا لگا, یہ سوچ رہے تھے, لیٹ گئے تھے گراؤنڈ میں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا. یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اس کو خراب نہ کرنے کی وجہ سے نقوی صاحب یا پورا جو وہاں پہ موجود ہیں شاید کسی اور سے ٹرافی دلوا دیں گے. دیتے ہیں تمہیں ٹرافی, فکر نہیں کرو, تمہیں ٹرافیاں دیں گے انشاءاللہ, اور ذرا سا ہماری ٹیم ٹھیک ہو جانے دو, پھر ہم آپ کو بتائیں گے, ایک نہیں 6 ٹرافیاں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ توصیف. بالکل آپ نے صحیح ان کو جواب دیا. جس طرح یہ زمین پہ لیٹے تھے, کہتے نا ان کا سارا جو غرور ہے نا وہ خاک پہ مل گیا توصیف صاحب, اور اب ٹرافی جو ہے اب یہ رو رہے ہیں, ان کا میڈیا لٹرلی منتیں کر رہا ہے کہ ہمیں ٹرافی دے. یہ لیٹے کے لیٹے رہے گا. توصیف بھائی نے کل بڑی اچھی بات کی تھی کہ اس ٹرافی پہ نا JF-17 کا سٹیکر لگا کے ان کو دینی چاہیے کہ یہ جناب اب آپ رکھیں یہ ٹرافی. اور ویسے نا زمین پہ لیٹے کے لیٹے ہی رہ گئے اور ٹرافی ہمارے اے سی کے دفتر میں پڑی ہے. اب یہ بھی ٹرافی ہے, آپ کو چاہیے آ کر لے جائیں طریقے سے اور تہذیب کے ساتھ. بھیجنا سوریہ کمار یادو کو ہے, لیکن محسن نقوی صاحب کے پاس. تھینک یو سو مچ توصیف صاحب, تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی صاحب. بریک لے رہے ہیں. ہاں جناب, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. رائے دیا وداس. ویلکم بیک. اور جو ذرا آئی ٹی کی طرف بڑھتے ہیں, میں یہی سوچ رہا تھا کہ ہم ایک ڈیجیٹل ایرا میں چل رہے ہیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ انٹرپرینیورشپ میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ 15 16 17 سال کے بچے انٹرپرینیورز بنے ہوئے, ای کامرس کی طرف آ رہے ہیں, فری لانسنگ کی طرف آ رہے ہیں. فری لانسنگ کی اگر ہم بات کریں, اپ ورک, فائبر پہ کام کر رہے ہیں, کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیں ویب سائٹ ڈیولپمنٹ میں ترقی ہو رہی ہے, AI میں ترقی ہو رہی ہے. اور پاکستانی نوجوان لڑکے لڑکیاں خاص طور پر آپ دیکھیں اسمارٹ ورک کر رہے ہیں. ہم لوگ کرتے تھے ہارڈ ورک, یہ لوگ کر رہے ہیں اسمارٹ ورک. گھر بیٹھتے ہیں آرام سے, ورک فرام ہوم کرتے ہیں, ایک لیپ ٹاپ بس پاس ہے, ٹریول بھی کر رہے ہیں, آ جا رہے ہیں, گھر
گھر پہ بیٹھے ہوئے اور سکون سے فریلانسنگ. ہاں سمجھ گئی میں. لیکن یہ ہے کہ اب یہ جو تعداد ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے, کیونکہ اس وقت اگر ہم فری لانسنگ میں پاکستان کی جو مارکیٹ ویلیو ہے نا اس کا اگر اندازہ لگائیں تو فری لانسرز ایسوسی ایشن ہمیں بتاتا ہے جی پاکستان کے آئی ٹی شعبے میں فری لانسرز کی تعداد اب 23 لاکھ ہو چکی ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں. اور وہ یہ بتاتے ہیں جی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اس میں لڑکے بھی ہیں, لڑکیاں بھی شامل ہیں, پورا جیسے کہ سائم نے بتایا کہ جی کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ لوگ بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں. ہمارے ملک میں اگر ہم یوتھ کی تعداد دیکھیں تو وہ نمبر بھی کافی اچھا خاصا بڑا ہے. 65% جو ہے آپ کی آبادی جو ہے اس وقت یوتھ پر مشتمل ہے. تو ذرا بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین پاکستان فری لانسرز ایسوسی ایشن ابراہیم امین صاحب. ابراہیم امین صاحب, یہ جو نمبرز آ رہے ہیں 23 لاکھ پاکستانی بچے بچیاں بڑے زبردست طریقے سے ان کا سکوپ ہے فری لانسنگ میں, یہ رول پلے کر رہے ہیں اور یہ تعداد بھی بڑھ رہی ہے. کتنا اس کی مارکیٹ ویلیو ہے پاکستان کی؟ ذرا ہمیں سارے اسٹیٹس اور نمبرز بتائیے گا اور کتنا حوصلہ افزا ہے یہ ساری سچویشن. جی السلام علیکم اینڈ تھینک یو ویری مچ. پاکستان فری لانسر ایسوسی ایشن نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ 2024 اور 25 میں ایک ریسرچ کی تھی جس میں ہم نے کافی پورے پاکستان میں کوئی 3 سے 6 مہینے لگائے, اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ 23 لاکھ 2.37 ملین پاکستانی بچے جو ہیں وہ اس وقت فری لانسنگ کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ ماشاءاللہ اس سال ہم نے $700 ملین کراس کیا ہے اور اگلے سال ہم انشاءاللہ $1 بلین کراس کر جائیں گے. اب آپ پاکستان کی ایکسپورٹ انڈسٹری اگر دیکھیں تو پاکستان کے ٹاپ 5 ایکسپورٹرز جو ہیں جس میں ایگریکلچر ہے, ٹیکسٹائل ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ فری لانسر آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ فری لانسرز جو ہیں وہ سب کو کراس کر چکے ہیں. $700 ملین. اب باقی سب جتنی بھی ایکسپورٹ انڈسٹری ہے, فارماسیوٹیکل ہے, سرجیکل ہے, ان کو بھی کراس کر لیا ہے فری لانسرز نے. اچھا ابراہیم صاحب, ذرا یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فری لانسرز کی تعداد تو بڑھتی چلی جا رہی ہے, ایوری ڈے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. مزید کون سے ایسے اقدامات ہیں جو فری لانسنگ کے شعبے کو فروغ دے سکتے ہیں؟ خاص طور پر یہ جو پیمنٹ ٹرانسفر والا جو معاملہ ہے, اس میں اگر بہتری آ جائے تو کتنا مزید ہم اس چیز کو فروغ دے سکتے ہیں, اس شعبے کو فروغ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس پہ 2 چیزوں پہ بڑا فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو یہ 23 لاکھ بچے کام کر رہے ہیں آن لائن, جو فری لانسنگ گھر پہ بیٹھ کے آپ کام کر رہے ہیں, تو ان کے لیے جو سب سے بڑا پرابلم آج جو فری لانسنگ کر رہے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا پرابلم ہے ان کی پیمنٹ ٹرانزیکشن وصول کرنا. ان کو انٹرنیشنلی جو اگر ان کے پاس کوئی پیمنٹ گیٹ وے ایسا بن جائے, ڈائریکٹ انسٹنٹ پیمنٹ اگر ان کے پاس آنی شروع ہو جائے. جیسے پاکستان میں بھی صرف اور صرف ایک ادارہ ہے جس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اور اس کا نام پیونیئر ہے, جو کہ ڈائریکٹلی ہماری بینکنگ سسٹم کے ساتھ لنکڈ ہے. ہم منسٹری آف آئی ٹی اور پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ ہینڈز آن لائجن کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, اور وہ کافی محنت بھی کر رہے ہیں اس کے اوپر. اس کے اوپر ہمیں ایک پیمنٹ گیٹ وے چاہیے, انسٹنٹ پیمنٹ پلیٹ فارم چاہیے, جو ہماری لاسٹ بھی آپ کے توسط سے بات ہوئی تھی. اگر یہ سیملیس پیمنٹ آنا شروع ہو جائے تو بچوں کو کافی آسانی ہوگی, اور یہ جو $700 ملین کراس کیا, یہ ہم $2 بلین تک پہنچ سکتے ہیں بہت آرام سے. تو اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ کیوں یہ جو پیمنٹ کا سسٹم ہے اس کو مزید بہتر کرنے میں کیا رکاوٹ آپ کو نظر آتی ہے؟ ہمیں نا مختلف اداروں کے ساتھ, مختلف پیمنٹ ایگریگیٹرز کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ گورنمنٹ کو ہم ریکویسٹ کریں گے آپ کے توسط سے کہ پینیئر ابھی کام کر رہا ہے پاکستان کے بینک اکاؤنٹ کے ساتھ, پینیئر ریئل ٹائم انٹیگریٹڈ ہے, کنیکٹڈ ہے. تو اس طرح ایک اور ادارے بھی آئیں جو اس پورے سسٹم کو میں ایز آف ٹرانزیکشن پیدا کریں. ابراہیم صاحب اس وقت جیسے میں بتاتا ہوں آپ کو, فائیور اور اپ ورک میں پینیئر کنیکٹڈ ہے, اور بھی ادارے کنیکٹڈ ہیں. تو وہ پاکستانی بینکس کے ساتھ پیمنٹ گیٹ وے اگر کنیکٹ ہو جائے تو بہت آرام سے ریئل ٹائم پیمنٹس آ سکتی. ٹھیک, یہ بتائے گا کہ جب ہم سٹیٹس کی بات کرتے ہیں تو بھی ہم نے بھی اپنے ابتدائی میں یہی ذکر کیا کہ 23 لاکھ تعداد ہو چکی ہے فری لانسرز کی اس وقت پاکستان میں. اچھا, یہ 23 لاکھ آفیشیل پلیٹ فارمز کے ساتھ جو منسلک بچے ہیں, یہ نوجوان ہیں, یہ ان کی تعداد ہے جو اپ ورک پہ کام کر رہے ہیں, فائیور پہ کام کر رہے ہیں, کوئی CGI آرٹسٹ ہے, کوئی UX UGC کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں.
لیکن بہت سے نوجوان ایسے بھی ہیں جن کو کام آتا ہے, جنہوں نے کام سیکھا ہے, جن کو ویب ڈیولپمنٹ آتی ہے, اے آئی آتا ہے, CGI آتا ہے, بٹ ان کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر اپنے کانٹینٹ کو, اپنے کام کو سیل کر سکیں, اور کوئی گائیڈنس نہیں ہے. ان بچوں کے لیے, ان نوجوانوں کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ ان کے لیے ہم نے ایک باقاعدہ بہت ہی کمپریہنسو پلان بنایا ہے انووسٹا کے ساتھ مل کے, جس میں ہم پاکستان کے 163 سٹیز جو پسماندہ علاقے ہیں, جو بہت ہی گاؤں دیہاتوں میں جو بچے ہیں, دیکھیں 25 کروڑ عوام میں سے 65% یہ 25 اور 35 سال کے درمیان میں ینگسٹرز ہیں ہمارے. یہ سارے فری لانسنگ اگر ہم ان کو مائل کر لیں, ان کی ہم ہینڈ ہولڈنگ کریں. دیکھیں اس وقت گاؤں دیہاتوں میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ وہاں پہ لائٹ کا کافی ایشوز ہیں اور انٹرنیٹ کے کافی ایشوز ہیں. اگر ہم لائٹ اور انٹرنیٹ جیسے سولر پینلز ہم کافی جگہوں پہ لگا رہے ہیں, گلگت سے سندھ میں, ساؤتھ پنجاب میں کافی سارے انکیوبیشن سینٹرز بنا رہے ہیں جہاں پہ ہم پاکستان بینکنگ انڈسٹری کے کافی سارے بینکس کے ساتھ مل کے سولر پینلز کو وہاں پہ انسٹال کروا رہے ہیں. پھر جیز کے ساتھ مل کے انٹرنیٹ کی انیبلٹی ہم کر رہے ہیں. تو اسی طرح یہ جو پسماندہ علاقے ہیں جتنے پاکستان میں, وہاں کی جو یوتھ ہے پاکستان کی, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر ایک پلان بنایا ہے اگین منسٹری آف آئی ٹی میڈم شیزہ فاطمہ کے ساتھ, پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ, انووسٹا کے ساتھ. تو یہ جوائنٹ ایفرٹ ہے, یہ سب مل کے, ہم سب مل کے اس کے اوپر جب تک کام نہیں کریں گے اور آپ کے توسط سے ہم اس کی آؤٹ ریچ نہیں کریں گے پورے پاکستان میں, تب تک یہ پوری یوتھ, اب دیکھیں نا 10 کروڑ کی فگر ہم مطلب اگر ہم آپٹ کریں, اگر ہم پلان کریں کہ 10 کروڑ بچوں کو کی ہم نے ہینڈ ہولڈنگ کرنی ہے تو وہ کیسے ہوگی؟ بالکل. اور اب تو ظاہر ہے جو آنے والا ٹائم ہے اس کی ریکوائرمنٹ بھی یہی ہے, خاص طور پہ جب ہم آئی ٹی کی بھی بات کرتے ہیں, اے آئی کے ساتھ ساتھ بھی چلنا بہت ضروری ہے. ایک چیز مجھے بتائیے گا, جب اب ہم بات کرتے ہیں جی ہم نے اتنا زر مبادلہ کمایا, نیکسٹ ایئر کا ٹارگیٹ یہ ہے, تو پھر ساتھ ساتھ یہ بھی سوچا جاتا ہے جی کہ یہ جو جیسے کہ سائم نے بھی بات کی کہ وہ بچے بچیاں جو کہ ان رجسٹرڈ پلیٹ فارم سے نہیں ہیں یا جن کو اس وقت تلاش ہے کہ کیا کیا جائے, تو ان کے لیے سہولت کے لیے کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو انہیں گائیڈ کر سکے, بتا سکے. بہت سارے لوگوں کو اس کی ABC بھی نہیں پتا, وہ نوجوان آنا چاہتے ہیں بٹ بیکاز انہیں اویئرنیس نہیں ہے. اس کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے فائیور اور اپ ورک جیسا کوئی پلیٹ فارم ہم بھی بنا سکتے ہیں. اس کے لیے فائیور اور اپ ورک جیسا پلیٹ فارم بنا کے دیکھیں. اس وقت جو ہم نے ریسرچ کی تھی جس میں ہم نے 2.37 ملین 23 لاکھ بچوں کا ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا جو فری لانسنگ کر رہے ہیں, اس میں ریسرچ میں ایک اور چیز ہم نے یہ دیکھی کہ دنیا میں جو پر آور ریٹ ہے منیمم وہ $15 سے $20 ہے. صحیح. یہی جو پاکستان میں جو بچے ہیں جو کہ وہی اس سے اچھا کام کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو پراپر سیل نہیں کر پاتے, تو ان کا ریٹ ہے $5. تو یہ اگر ہم اپنا پلیٹ فارم بنا کے ان کی, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کی ہینڈ ہولڈنگ کر کے, ان کو تھوڑا سا ایتھکس اور کمٹمنٹ پہ, سافٹ سکلز پہ ٹریننگ دے کے, ان کو تھوڑا سا اپ اسکیل جب تک نہیں کریں گے, تو وہ $5 سے اگر $15-20 میں اپنے آپ کو بیچ پائیں گے, تو آٹومیٹکلی یہ جو $700 ملین ہم کراس کر لیا ہے, اگلے سال ہم $1 بلین کراس کریں گے, یہ آٹو پہ $5 بلین ہو جائے گا. یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمیں تھوڑی مارکیٹ ویلیو کو بھی بڑھانا ہوگا. اس کے لیے کیا جا سکتا ہے, اس پہ کام کرنا ضروری. تھینک یو سو مچ ابراہیم صاحب فار جوائننگ اس. ہاں جی, kids are very smart these days, they know how to sell themselves. بس یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر رجسٹرڈ پلیٹ فارمز کی اویئرنیس اگر آ جائے تو پھر کیا ہی بات ہے جناب, پھر اس یوتھ کو کوئی نہیں روک سکتا. موسم کی تو بات آج ہم نے کی نہیں. موسم کیسا, موسم کیسے ہم بھول سکتے ہیں؟ موسم اوسم بھی ہے, اور موسم جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے, کراچی میں رہنے والوں کا نا ہمارا یہی ایشو ہے کہ کچھ جگہوں پہ اوسم ہوتا ہے, کچھ جگہوں پہ. اچھا ایسے موسم تو باہر دیکھتے ہیں نا, کبھی ایک دم سے بارش ہوئی پھر تیز دھوپ نکل آئی. کراچی میں آج کل یہی ہو رہا ہے. اب ملک بھر میں آج سے 7 اکتوبر تک تیز آندھی اور بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے. محکمہ موسمیات یہ بتاتا ہے ہمیں کہ پنجاب اور اسلام آباد میں 3 سے 6 اکتوبر تک بارش اور یالہ باری کا امکان ہے. لیکن کس سینس میں ہو رہی ہے, مطلب مونسون کے اس میں ہو رہی ہے, پوسٹ مونسون. ہاں جی. اچھا, ایک تو پری مونسون, اوپر سے ایکسٹینڈڈ مونسون, اب پوسٹ مونسون کا بھی ہمیں سامنے. مجھے لگتا ہے اس بار سردی جو ہے نا وہ کڑاکی کی آئی. وہ تو رپورٹس بتا رہی ہیں ہمیں کہ پوری ٹائم کی ہارڈسٹ سردی جو ہے ہسٹری کی, او گاڈ, تاریخ کی سب سے سرد سردی. یہ کراچی کے لیے بھی پریڈکشن ہے. اب یہ مجھے پتا نہیں, ویسے اگر ورلڈ وائڈ بات ہو رہی ہے تو پھر کراچی بھی اس میں ہمارے لیے تو ٹیمپریچر اگر 10 پہ یا 9 پہ چلا جائے نا تو وہی سردی بہت ہوتی ہے.
देखते हैं इस दफ़ा टेम्परेचर कितना ड्रॉप होता है वैसे कराची में। पिछली दफ़ा तो मैं जब आया था दिसंबर में तो यही था मेरे ख्याल से 16-15। अच्छा जी, कश्मीर गिलगित का बता देते हैं, यहाँ पर भी जी बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बलूचिस्तान में भी बताया जा रहा है तूफ़ानी बारिश हो सकती है। कराची बताया जा रहा है जी आज के दिन हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, कहीं हल्की फुल्की होगी, कहीं थोड़ी सी तेज़ हो जाएगी। तो ये मुतवक्का है। अगर आपने पकौड़े बनाने आज तो पकौड़े बना लिए। हाँ, थोड़े से भेज भी दिए। हल्की बारिश में भी जो है वो हमारा शहर जो है वो सड़कें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। जाएंगे ब्यूटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे राइट देयर विद अस। अस्सलाम वालेकुम। बाखबर से एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। साइम खान और सदफ अब्दुल जब्बार एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब। बाखबर सवेरा के पेजेस को तमाम तर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक कर लें, अपना फीडबैक लाजमी दिया करेंगे। इस घंटे के आगाज़ में ज़रा बात कर लेते हैं शहर खामोश। थोड़ा सा मैं अपडेट दे दूं मौसम की। मौसम की अपडेट ये है जनाब, हल्की फुल्की बारिश नहीं होनी है, तेज आंधी भी आ सकती है, गरज चमक के साथ कराची में आज और कल बारिश हो सकती है। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड। पहले से बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, फिर नहीं कहना नहीं बताया। हाँ जी, और आप लोगों ने अपने घरों में रहना है जनाब। और जो हम पिछले घंटे भी हम एक बात कर रहे थे स्मूथ सोटेला के हवाले से, उस पर भी एक अपडेट ये है कि बोट मोरागाना हैज़ एवेडेड परसूट एंड नाउ इज नियरिंग गजा। तो जो मोरागाना बोट है उसने ब्लॉकेड को तोड़ लिया, वो गजा से 50 किलोमीटर अवे है। दुआ करें, हम लोग भी दुआ गो हैं कि वो बोट खैरियत से वहाँ पहुँचे और एड लेके वहाँ पहुँचे। शहर खामोशा की हम बात कर रहे थे जहाँ से हमने टॉपिक का आगाज़ किया था। शहर खामोशा इस्लामाबाद नहीं है? नहीं, शहर खामोशा हमारी आखिरी अच्छा सॉरी, आखिरी वो है सॉरी कब्रिस्तान। मैं उस सिनेरियो में कह रही थी कि हमेशा ईद पे हम हमेशा बता रहे होते हैं जो परदेसी जो हैं वो लौट जाते हैं, तो हम उस सेंस में खामोश हैं। यस मतलब एग्जैक्टली यू आर राइट। अच्छा, लाहौर के कब्रिस्तानों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अब क्या हो रहा है कि एक पैटर्न ये देख रहे हैं हम कि मैयतें दफनाने के लिए जगह ख़त्म होती जा रही है। और वर्सा, देखिए बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वर्सा कब्र की तलाश के लिए मुख्तलिफ कब्रिस्तानों के चक्कर लगाते लगाते थक जाते हैं। लेकिन ये कराची में इशू बहुत होता था, कराची मतलब बहुत बड़े शहरों में। हाँ, और मतलब डबलिंग भी होती है ना कि मतलब कबर के ऊपर कबर, उसके ऊपर कबर भी बन जाती है। और ये सालों साल से ये इशू है कि लोग जो हैं वो तलाश में होते हैं बहुत पहले से जी। अक्सर और बेशतर बताना पड़ता है, फिर अक्सर और बेशतर देखते हैं कि एक के ऊपर एक जी मैयत दफना दी जाती है। तो ये इशू कराची का नहीं, लाहौर में कैसे इशू बनना शुरू हो गया जनाब? देखिए, हम जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर गुजरते दिन के साथ हमारे मुल्क की पॉपुलेशन बढ़ी है, ज़मीन कम हो रही है, लोग ज़्यादा हैं, और जितने लोग ज़्यादा हैं आप देखें डेथ टोल भी उतना इंक्रीज़ हो रहा है। अब देखें कि जब कब्र ढूंढने के लिए, कब्र की जगह ढूंढने के लिए निकलते हैं लवाहिकीन, तो फिर क्या होता है कि वो मायूस ही लौटते क्योंकि जगह नहीं मिलती। तो उल्फत मुगल ने एक रिपोर्ट तैयार की है इस हवाले से, ज़रा आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। ये लाहौर के गुंजान आबाद इलाके टाउनशिप का कब्रिस्तान है, जहां अब मैयत दफनाने की जगह मौजूद नहीं। गुरकन का कहना है कि जगह ना होने के बायस एक एक कब्र में कई मुर्दे दफन हैं। 20-25 साल हो गया, इधर बिल्कुल जगह ख़त्म है। यानी जो पुरानी कब्रें हैं जिनके आबाओ जदाद यहाँ दफन है, वो अपनी कब्र अगर खुलवा लें तो दफन होता है, वैसे इधर कोई जगह नहीं है। तकरीबन ये 3-4 मंजिला यानी अभी जा रहा है ऊपर, कब्र पे कब्र है। कब्रिस्तान में कब्रें पक्की करने वाले मिस्त्री का कहना है कि कई लोग कब्रें खुदवाने आते हैं, ताहम जगह ना होने की वजह से मायूस लौट जाते हैं। जगह देते है ही नहीं, बिल्कुल जगह नहीं है। अगर वो कह दे मैंने भैया साड़ी कब्र है खोद दो तो ठीक है, वरना फिर वापस जाना पैंदा उन्होंने। 2 वक्त की रोटी की फिक्र अपनी जगह, लेकिन अब तो लोगों को ये परेशानी खाई जा रही है कि मर गए तो तदफीन की जगह कहाँ मिलेगी, क्योंकि लाहौर के कब्रिस्तानों में कब्र की जगह नहीं बची। अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा खानी के लिए आने वालों का कहना है कि दुनियावी जरूरतों से ज्यादा परेशानी ये है कि मर गए तो दफनाया कहाँ जाएगा। हम अपने वालिदैन की, अपने बुजुर्गों की यहाँ पे तदफीन करके गए अपने हाथों से। आज हम देखते हैं कि हमारे लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। हमें परेशानी इस बात की है कि हम यहाँ पे मार के किधर जाएंगे, हमें कहाँ पे रखा जाएगा। यहाँ पे कब्रिस्तान तो पहले ही फुल हुए हैं। मियानी साहब, फिरदौसिया, मोमिनपुरा, ताजपुरा और मियां मीर समेत लाहौर के कब्रिस्तानों में तदफीन की जगह नहीं बची। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि नए कब्रिस्तानों के लिए जगहें मुख्तस की जाएं,
कैमरामैन अहमद भट्ट के साथ उल्फत मुगल, एयरवे न्यूज़, लाहौर। चले जी, तो ये क्यों है? क्योंकि अक्सर व बेशतर हमने देखते हैं जी, एक तो बहुत ज़्यादा दाम भी वसूल किए जाते हैं, प्री बुकिंग भी हो जाती है। मामला क्या है लाहौर में इस वक्त, सिचुएशन क्या है, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़ीशान रफ़ीक साहब। ज़ीशान साहब, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। थोड़ा सा हमें बताइएगा कि तदफीन के लिए कब्रिस्तानों में जगह अब दस्तयाब नहीं है, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी बुनियादी वजह क्या बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका जी। देखें, ये बात आपकी जो मैंने अभी आपकी रिपोर्ट भी देखी है, जो इस वक्त आपने लाइव चलाई है, मैं थोड़ा सा इससे इख्तलाफ करूँगा। लाहौर के अंदर आज भी हमारे पास 5 शहर हमोशा के जो मॉडल कब्रिस्तान हैं उनकी जगह मौजूद है, जिसमें इज्तिमाई तौर पे तकरीबन कोई 700 कनाल का रकबा जो है ना, वो इन 5 का अगर इज्तिमाई रकबा देखा जाए तो तकरीबन इतना बनता है, जिसकी कैपेसिटी हमारे पास इस वक्त मौजूद है तकरीबन कोई 80,000 के करीब की जो कब्रें कोई कैपेसिटी जो है इसमें मौजूद है। तो ये सूरत हाल इस वक्त हमारे पास अवेलेबिलिटी लाहौर के अंदर है। हाँ, ये जो सूरत हाल ये होती है कि जो इलाकों के अंदर पुराने कब्रिस्तान हैं उसमें मज़ीद ऑब्वियसली एक्सपेंशन की गुंजाइश नहीं मौजूद, क्योंकि वहाँ पे आबादियाँ जो है ना वो डेवलप हो चुकी हैं, वहाँ पे स्पेस मौजूद नहीं है। मोस्टली लोगों की कोशिश होती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि जहाँ पे वो रहाइश पजीर है वहीं पे कब्रिस्तान की जगह होनी चाहिए। तो ये शहर के अंदरून के अंदर ये मसाइल मौजूद हैं, लेकिन इसकी अल्टरनेट जगह जो है ना वो हमने अपने मॉडल कब्रिस्तानों के अंदर जो है ना वो अवेलेबल रखी हुई है। और हमारी जो मॉडल कब्रिस्तान है उसमें हमने बाकायदा जो 1122 की जो सर्विस है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना लोगों को दी जाती है। वहाँ पे बड़े अच्छे इंतज़ामात जो है ना वो वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये सारी सूरत हाल हमारे पास लाहौर में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत हाल है। और ये भी प्रोजेक्ट हमारी हुकूमत का ही था, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे पंजाब को, उस वक्त उन्होंने शुरू किया था। और आज हमने कुछ इसमें एडिशन की है सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इसके अंदर, ताकि मज़ीद आने वाले वक्तों के लिए लोगों के लिए ये सहूलत जो है ना वो होनी चाहिए। तो ये हमारे पास इस वक्त, जैसे मैंने अर्ज़ की है कि मैं आपको तफसील भी बता सकता हूँ इसमें, जैसे रायबंद के अंदर हमारे पास एक कब्रिस्तान मौजूद है जिसमें तकरीबन 128 कनाल के करीब जो है ना रकबे के ऊपर ये कब्रिस्तान है। काना काछा के ऊपर तकरीबन 90 कनाल के ऊपर एक कब्रिस्तान जो है ना वो मौजूद है हमारे पास। ये मॉडल कब्रिस्तानों की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से बेदिया रोड के ऊपर तकरीबन 277 कनाल तकरीबन जो है ना वो उसका रकबा बनता है। इसी तरह से काना नवा के ऊपर हमारे पास 2 कब्रिस्तान है, 2 डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर, इसमें तकरीबन एक की 98 कनाल है, एक की 97 कनाल जगह है। तो ये सारे के सारे लाहौर के सराउंडिंग्स में मौजूद है। और जैसे मैंने कहा कि एक फ़ोन कॉल के ऊपर अगर कोई कहीं पे कोई मैयत होती है या किसी कोई घर में किसी को ज़रूरत होती है तो वो फ़ोन कॉल के ऊपर 1122 वालों को भी रब्ता कर सकते हैं, और वो घर से मैयत को भी उठाएंगे और वो कब्रिस्तान में। ज़ीशान साहब, आपने मॉडल कब्रिस्तानों का बताया, जब किसी के घर में फौतगी होती है लोग यही प्रेफर करते हैं, फैमिली लवाहिकीन यही प्रेफर करते हैं कि करीबी कब्रिस्तान में दफनाया जाए, जो घर के करीब, जो रिहाइश के करीब कब्रिस्तान है। तो फॉर इंस्टेंस अगर जौहर टाउन, मॉडल टाउन में कोई फौतगी होती है तो जनाजा मैयत लेके काना काछा, काना नौ या फिर आप रायबंद रोड मॉडल कब्रिस्तान में तो नहीं जाएंगे ना? देखिए, ये बात मैंने शुरू में अर्ज़ की है कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि लोग कोशिश करते हैं जहाँ पे उनकी रहाइश है उसके करीब कब्रिस्तानों में जगह मिले। लेकिन अब ये बदकिस्मती है कि पास्ट ईयर्स के ऊपर शायद वो जो जहाँ पे कब्रिस्तान के एरियाज थे वो सारे फिल हो चुके हैं और वहाँ पे मज़ीद आगे एक्सपेंशन की गुंजाइश नहीं है। तो अगर एक्सपेंशन की गुंजाइश नहीं है तो उसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन जो है ना वो यकीनी तौर पर लोगों को दिया जा रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ पे इस वक्त में कुछ आबादियों के अंदर अगर कोई ऐसी जगह मिलती हैं तो गवर्नमेंट फौरी तौर पर उसके ऊपर कब्रिस्तान के हवाले से इक़दाम करती है। लेकिन इस वक्त हमें बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मज़ीद एक्सपेंशन की गुंजाइश नहीं है, जहाँ थोड़ी थोड़ी स्पेस रह गई है वो बिल्कुल वो लोगों को मैसर होती है जो वहाँ के करीब तरीन रहायशी होते हैं। लेकिन उसका ऑल्टरनेट मैंने आपको जैसे अर्ज़ की है यही है। और एक्चुअली देखें, अब आने वाले वक्तों में सोल्यूशन भी यही है।
اب ہم نے باقاعدہ جب ہم نے شہروں کی کو پراپر پلانڈ سٹیز کے طور پہ آگے لے کے جانا ہے تو قبرستانوں کے لیے جگہ مختص ہونی چاہیے جو بڑی جگہ ہوں جہاں پہ تمام سہولتیں جو ہے نا لوگوں کو میسر ہوں. تو اسی سلسلے کو سامنے رکھتے ہوئے لاہور کے اندر اس وقت الحمدللہ یہ گنجائش ہے کہ لاہور کے حوالے سے لاہور سٹی اور لاہور ڈسٹرکٹ کے حوالے سے ہمارے پاس گنجائش اس وقت ہے. لیکن ہاں جو آپ نے بات کی ہے وہ اب ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ آبادیوں کے اندر جگہ اویلیبل ہی نہیں ہے. جب اویلیبل نہیں ہے تو یہ چیز نہیں ممکن ہو سکے گی. اس لیے اس کا آلٹرنیٹ سولوشن جو ہے دیا جا رہا ہے اور اسی کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں کہ فردر باقی شہروں کے اندر بھی ہم ماڈل قبرستان بنائیں, اس میں وہ تمام سہولتیں دیں. اس میں اوبویسلی اگر کسی کی میت ہوتی ہے تو ان کے لیے یہ ایشو آتا ہے کہ اگر تھوڑا دور جانا پڑتا ہے تو وہ کس طرح ٹرانسپورٹیشن کا کریں گے, تو اس کی بھی ہم نے فری آف کاسٹ جو ہے نا یہ سہولت لوگوں کو اویلیبل کی ہوئی ہے. اور بلکہ ہم نے تو اس کو بہت ایکسپینڈ کر رہے ہیں. سی ایم پنجاب نے اس کو ایون دیہی علاقوں میں بھی جو ہماری قبرستان ہیں موجود ان کو بھی ہم اس کی چار دیواری سے لے کے اس کی صفائیوں کے انتظامات بھی جو ہے وہ بھی کر رہے ہیں ایک پروگرام کے تحت. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کی جو بیسٹ پاسبل پلاننگ ہو سکتی ہے, اویلیبل پلاننگ ہو سکتی ہے, وہ گورنمنٹ کر رہی ہے اور وہ اویلیبل بھی ہے. چلیں, تھینک یو سو مچ ذیشان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے ساری صورتحال پر. حکومتی موقف کیا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا. اچھا جی, پچھلے دنوں ہم گفتگو کر رہے تھے اور ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ تند و تیزی آ گئی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان, اور تلخی حد تک چلی گئی ہے کہ پھر بیانات جو ہیں اب وہ اعلیٰ سطح سے بھی آ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے بھی ہم دیکھ رہے ہیں ہر رہنما کی جانب سے بھی کافی زیادہ سوالات بھی اس حوالے سے. اچھا, ایم کیو ایم بھی سارے, لیکن ایم کیو ایم جی ان کا معاملہ جی یہ ہے کہ جی سندھ میں اور کراچی میں جو کام ہو رہا ہے اس کو لے کے وہ بات کر رہے ہیں. لیکن ذرا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان آخر یہ ہو کیا رہا ہے. یہ کشیدگی اچانک سے نوک جھوک کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے اب یہ سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے. جو مریم نواز صاحبہ کا سٹیٹمنٹ آیا, اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی مزید اس پر سٹیٹمنٹ آیا. اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بات تک کہہ دی گئی کہ اب جو بھی قانون سازی ہوگی, پیپلز پارٹی نے کہا اس کا حصہ ہم نہیں بنیں گے کیونکہ مریم صاحبہ پہلے معافی مانگے جو انہوں نے بیان دیے. لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ جی یہ پہلی بار نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی اس اتحاد میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ خفگی کا سلسلہ جاری رہا. سیلاب متاثرین کی جو امداد ہو رہی ہے اس پر بلاول صاحب نے اپنا ایک سجیشن دیا تھا جس پر مریم صاحبہ نے پھر ان کو جواب دیا تھا. اب یہ معاملہ کیوں اتنا آگے چلا گیا ہے یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے, اور اس کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل مذاکرات کا بھی ایک دور چلا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان میں, اور قمر زمان کائرہ صاحب بھی کل پریس کانفرنس کرتے نظر آئے اس ایشو پر. تو ایشو آپ سوچیں اتنا زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا ہے کہ اس پر سینئر رہنما اس طرح پریس کانفرنس کریں. کیا کہہ رہے ہیں ذرا سن لیتے ہیں. یہ میرا پیسہ ہے, آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ صرف سی ایم پنجاب نہیں ہیں, آپ میاں محمد نواز شریف کی بیٹی ہیں. آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ مسلم لیگ کے الفاظ ہیں. آپ یہ کہیں کہ میں کسی کو بولنے نہیں دوں گی, زبان بند کر دوں گی, ہاتھ توڑ دوں گی, یہ بالکل مناسب نہیں. اچھا جناب, یہ تو نون لیگ ورسز پیپلز پارٹی چل رہا ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے وفد نے بھی چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں اسلام آباد میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال سے ملاقات کی اور کراچی میں ترقیاتی کام میں تاخیر پر تحفظات سے آگاہ کیا. پھر ایم کیو ایم کراچی اور حیدرآباد میں کام روکنے پر کافی برہم بھی نظر آئے وہ پورا وفد جو تھا ایم کیو ایم کا. ڈاکٹر فاروق ستار یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کراچی دشمنی نہیں پاکستان دشمنی کر رہی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سازشی عناصر وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھے ہیں. مریم نواز کے بیان سے طے ہو گیا پیپلز پارٹی وفاق میں رہے یا نہ رہے, نون لیگ کا کام چلتا رہے گا. میں دیکھ رہی ہوں فاروق ستار صاحب اب سیاسی بیانات کے ساتھ اب سیاسی پریڈکشنز بھی کر رہے ہیں آگے کی. اچھا جی, ذرا مرتضیٰ وہاب صاحب جو کہ میئر کراچی ہیں وہ ساری سیناریو میں کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کراچی کے لیے 20 ارب ایک لالی پاپ ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام آباد میں بیٹھا شخص اس شہر کے فیصلے کرے. جب لاہور کے لیے پی آئی ڈی سی ایل نہیں تو پھر کراچی کے لیے کیوں ہے؟ میں کل یہ پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا, میئر صاحب کی, وہ کہہ رہے تھے کہ کراچی کے لیے 200 ارب بھی کم ہے. تو جی اب ذرا اسی ایشو پر آتے ہیں جو کافی دن سے زیر بحث ہے کہ جو سیلاب متاثرین کی جس طرح سے پنجاب حکومت مدد کر رہی ہے اس پر اعتراض ہے پیپلز پارٹی کو. اور کل بھی ہمارے شو میں شرمیلا فاروقی صاحبہ تھی, بڑی واضح طور پہ وہ کہہ رہی تھی کہ جی BISP نہیں کیا جا رہا,
اور جبکہ مریم نواز یہ کہتی ہیں جی BISP سے 10,000 روپے ملیں گے, ہم 10 لاکھ سے مدد کرنا چاہ رہے ہیں. اس پہ بھی شرمیلا صاحبہ یہ کہتی ہمیں نظر آئیں کہ جناب وہاں تو لوگوں کی کوئی مدد نہیں ہو رہی ہے. پھر جب سوال پوچھا گیا کہ بلاول صاحب نے تو تعریف کی مریم صاحبہ کے کام کی, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی ایکچولی گراؤنڈ ریالٹی ڈیفرنٹ ہے. تو اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور انہوں نے بھی, ہم نے دیکھا فلور آف دا ہاؤس جو ہے اس ایشو پر جو مریم صاحبہ نے جو بات کہی تھی کافی انہوں نے آواز اٹھائی تھی. اور کل جس طریقے سے ملاقات ہوئی ہے نائب وزیر اعظم سے, تو کیا طے پایا ہے, یہ ایشو ڈسکس ہوئے اور کیا ایشو, تو بات کر لیتے ہیں. قمر صاحب تھینک یو سو مچ جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا, اب ظاہر ہے جماعتیں ہوتی ہیں, اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں, اس میں تلخی بھی آ جاتی ہے, بیانات بھی ہو جاتے ہیں. بیانات اگر کہتے ہیں نا سیکنڈ ٹیئر قیادت تھرڈ ٹیئر قیادت کی طرف سے آئیں تو شاید اتنا ایشو نہیں بنتا, لیکن جب آپ کی لیڈر آپ اس طرح بیانات دیں تو پھر ایشو بن جاتا ہے. آپ نے کہا جی ہم کسی قانون سازی میں حصہ نہیں لیں گے, تو اس ملاقات کے بعد جو کل ہوئی ہے پیپلز پارٹی اپنے موقف پہ ابھی بھی قائم ہے؟ دیکھیں, ہم نے کل جو ڈار صاحب اور باقی PMLN کی جو لیڈرشپ تھی اس کے سامنے اپنے جو گریوینسز ہیں وہ رکھے. ہم نے کہا کہ جی جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم آپ کو باہر سے بیٹھ کے سپورٹ کریں گے یا آپ کی گورنمنٹ گرنے نہیں دیں گے, تو اس کے کوئی بیسک کانٹورز تو ضرور ہوتے ہیں. ایک تو جو ہمارا مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کا جو ڈیل تھا 25 پوائنٹ, وہ اپنی جگہ پہ تھا, لیکن ایک رواداری ہوتی ہے, ایک مطلب کچھ ریڈ لائنز ہیں جو کہ نہیں نارملی کراس کی جاتی, اور مینلی یہ ایٹیٹیوڈ کا ایشو ہے, کوئی اسپیسیفک بات نہیں ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے رہیں تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے کم از کم ہماری لیڈرشپ کے لیے عزت سے تو ایک وہ طریقہ ہو. ہم جب کہتے ہیں کوئی چیز اپنے ایکسپیرینس کے بیسس پہ کہ جی ہم نے جب یہ سیلاب فیس کیے تھے تو ہمارے حساب سے یہ چیزیں جو تھیں وہ بہتر طریقے سے چلی تھیں اور یہ چیزیں نہیں اس طرح سے چلی تھیں. لوگ اس کو اس نظریے سے دیکھنا چاہیے, اس کو یہ اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے الائز ہیں اور ہمیں مشورہ دے رہے ہیں. نہیں کرنا تو نہیں کرنا, اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نہ کہنے کا نا, بجائے اس کے کہ آ کے جلسوں میں اس طرح سے باتیں کرنا اور پھر کچھ ایسی چیزیں بھی کہہ جانا جو کہ اس چیز کا حصہ بھی نہیں ہے. مثلا پانی کا جو معاملہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں پانی کا ایشو کتنا سینسٹیو ہے, خاص کر جو لوور رائپیرینس ہے ان کے لیے. تو جب آپ کہتے ہیں کہ میرا پانی میری مرضی, تو پھر ایک غلط سگنل جاتا ہے. تو وہ پھر صرف پارٹی کا ایشو نہیں ہوتا, وہ تو پورے صوبے کا ایشو ہو جاتا ہے نا. تو اس طرح سے ڈیل کرنے کی بجائے بھی ایشوز ہیں, ہم ٹیبل پہ بیٹھے. تو کل جب ڈار صاحب کے ساتھ ملے ہم, تو یہی چیزیں ان کے سامنے رکھی اور انہوں نے پازیٹیولی رسپونڈ کیا. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ہم جو ہے اپنی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کے سامنے یہ سارے ایشوز رکھیں گے تاکہ جو تلخی آ گئی یہ بیچ میں وہ ختم ہو جائے. نا وہ ویٹنگ فار دیئر رسپانس کہ وہ کیا ہوتا ہے اس کے بعد. واٹ کائنڈ آف رسپانس, کس طرح کا رسپانس آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ نہیں وہ مطلب رسپانس تو یہی کہیں گے کہ ہاں میری بات ہو گئی ہے, انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تلخی ختم کرتے ہیں, بیانات ختم کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ آج کا دن ہے یا کل کا دن ہے جس میں یہ چیز سامنے آ جائے گی. اچھا نوید صاحب, یہ جو تلخی ہم دیکھ رہے تھے کافی دنوں سے, جو خفگی تھی, ایک تناؤ تھا, ایک ٹینشن تھی ماحول میں, اعلیٰ قیادت کے بیانات آ رہے تھے, کہ اس کی بنیادی وجہ BISP والا ایشو تھا یا پھر کچھ اور بھی اندرونی اختلافات چل رہے ہیں؟ اب رانا ثناء اللہ صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتراضات ہیں, جو BISP کا ڈیٹا ہے اس پہ شدید اعتراضات ہیں, تو آپ کو سنواتے بھی ہیں؟ نہیں بھائی, تو اس سے کیا قمر صاحب آپ کو سنوا دیتے ہیں وہ ایگزیکٹلی کیا رہے تھے رانا صاحب؟ انکم سپورٹ اسکیم ہے, دیکھیں اس اسکیم کے اوپر ہمارے اعتراضات ہیں اور اس کا جو ڈیٹا ہے اس کے اوپر بھی ہمیں شدید اعتراضات ہیں. اس کے اوپر ہم بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں. جی نوید صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے بیٹھ کر بات کرنا چاہیں گے, تو آپ وہ اعتراضات دور کریں گے ان کے؟ بھائی دیکھیں, ڈیٹا کوئی ہم نے نہیں دیا ہے یا پیپلز پارٹی کا نہیں ہے, وہ تو
جو بھی ڈیٹا انہوں نے BISP نے اور پیپلز پارٹی کے دور میں نہیں، یہ مختلف ادوار میں سرویز ہوتے ہیں، وہ ورلڈ بینک کے سپروائز سرویز ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی اگر پرابلمس ہیں تو بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں نا. یہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، مطلب کوئی ڈاگمیٹک ایشو نہیں ہے. بٹ BISP کو اٹیک کرنا سمپلی بیکاز وہ اس کی برانڈنگ جو ہے وہ شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ جوڑی جاتی ہے، تو یہ تو مناسب بات نہیں ہے. باقی اگر کوئی ٹیکنیکل لیول پہ پرابلمس ہیں تو اس کو کیا جا سکتا ہے. سیکنڈلی جب ہم فلڈ وکٹمس کی بات کریں تو ہم نارمل BISP کے ڈیٹا کی تو بات ہی نہیں کر رہے نا. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی ان تحصیلوں میں یا کیا، اب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم BISP کے بجائے ATM کارڈز دیں گے. فائن، اگر آپ اس کا انفراسٹرکچر آپ کے پاس ہے تو آپ اس طرح سے کر لیں، لیکن یہ اٹیک شروع ہو جاتے ہیں نا، وہ سمجھ سے باہر ہوتے ہیں. اچھا، لیکن یہ بڑی بات ہے کیونکہ کل تک ہم سن رہے تھے، شرمیلا صاحبہ تھیں وہی کہہ رہی تھی کیوں نہیں BISP کو یوٹیلائز کرتے. اگر ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے تو پھر اٹ میک سینس کہ اگر اس پروگرام کو یوز نہیں کیا جا رہا. لیکن ان تحفظات کے باوجود دیکھیں نا، نارمل BISP کے ریسیپینٹس اور ہوتے ہیں، وہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اس میں جو پاورٹی سکور کارڈ کے مطابق اس میں آتے ہیں. یہاں تو ہم بات کر رہے ہیں کہ جن علاقوں میں پانی آیا، گھر ٹوٹے یا نقصان ہوا، وہاں کے لوگوں کو ڈائریکٹلی ان کے اکاؤنٹس میں پیسے پہنچانے کی بات ہے نا. تو BISP کا تو صرف ایک فریم ورک ہے جس کو یوز کرنا تھا، اس کا ڈیٹا بھی نہیں یوز کرنا. اور کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس رہا تھا کہ بھئی یہ سب سے آسان طریقہ ہے، فوری طریقہ ہے لوگوں تک پیسے پہنچانے کا، جس کے بیچ میں کوئی تھرڈ پرسن نہیں آتا، تو اس لیے ہماری سجیشن تھی کہ یہ کیا جائے. اچھا قمر صاحب، کیونکہ اب آپ کی قیادت سے اس طرح کے جو باقی قیادت ہے پیپلز پارٹی کی، وہ الزامات یہ بھی لگا رہی ہے کہ جی لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لوگوں کے سر پہ چھت نہیں ہے، شیلٹر نہیں ہے، برے حالوں میں بیٹھے ہیں. مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم گھر بھی بنا کے دیں گے، ہم اچھا کام بھی کر رہے ہیں اور لوگوں کی مدد بھی کر رہے ہیں. تو یہ صرف بیانات ہیں یا آپ لوگ حقائق رپورٹ کر رہے ہیں؟ کوئی ایویڈنس پرووائڈ کر سکتے ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیں نا، دونوں باتوں میں تضاد یوں نہیں ہے کہ پانی آیا، پانی کھڑا ہے، نقصان ہوا، اس پہ تو کنسنسس ہے نا کہ فلڈز جو ہیں، ایسٹرن ریورز جو ہیں وہ سویل اپ ہوئے، جو کہ بہت عرصے کے بعد یہ پنجاب میں اس قسم کا ڈلوج آیا ہے. اور لوگ ظاہر ہے کہ جن کے گھروں میں یا جن کے کھیتوں میں پانی آ جاتا ہے یا کھڑا رہتا ہے یا کھیت خراب ہوتے ہیں، وہ مزری میں ہوتے ہیں. یہ تو کوئی آسان بات تو نہیں ہے. ان کی مدد کی جائے گی وہ الگ بات ہے. اب وہ گلاس ہاف فل ہاف ایمٹی، ظاہر ہے کہ جو باہر بیٹھا ہے وہ کہے گا کہ گلاس از ہاف ایمٹی، جو اندر بیٹھا ہے وہ کہے گا گلاس از ہاف فل. بٹ اتنا کوئی بڑا تضاد نہیں ہے. ہاں پریشر ضرور ہے، پارٹیز ہیں، پارٹیز ایک دوسرے پہ پریشر ڈالتی ہے کہ بھئی لوگوں کے سامنے ان ایشوز کو اٹھائے جائے تاکہ لوگ بھی سمجھیں کہ یہ لوگ سمپتھائز کر رہے ہیں، اور اگلے کا کام ہے کہ اس کو کمپلائی وتھ کرنا. So when you become part of any legislation جو کہ ہونی ہے، اور پھر معافی کا بھی آپ کے ایک سینیٹر نے مطالبہ کیا، آپ لوگ اس چیز کو انڈورس کر رہے ہیں؟ آپ یہ صرف بیان ہے. دیکھیں یہ باتیں اس لیول کی نہیں ہے، کوئی بچکانا بات نہیں کر رہے نا. ہم تو ایک اوور آل چینج آف ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہے ہیں نا. تو وہ آ جائے، جواب آ جائے تو پھر یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. بہت شکریہ نبی عمر صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. تمام تر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور کنورسیشن میں بالکل جی انکلوڈ کر لیتے ہیں. رہنما بیرسٹر عقیل ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون میں ہم دیکھیں اختلافات اچانک بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اب شدید ہو گئے ہیں. وجوہات ہیں اور کیا معاملات بہتر ہونے کا امکان نظر آ رہا ہے آپ کو کوئی؟ بہت بہت شکریہ سہیل صاحب. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ ایک کولیشن گورنمنٹ میں ہیں اور اتحادی ہیں ہمارے، اور انتہائی اہم اتحادی ہیں. اور ہم نے گائے بگائے جو بھی ان کی ریزرویشنز ہوں، جو بھی ایشوز ہوں، وہ ہم نے ہمیشہ سے دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے.
اور یہاں پہ آپ دیکھیں کل بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے اسپیکر صاحب کے چیمبر میں, اور اس میں بالکل نوید قمر صاحب بھی موجود تھے, دیگر پارٹی کے رہنما بھی موجود تھے. تو جو بھی ریزرویشنز ہیں آن اینڈ آف یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہم بالکل اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اتحادیوں کی اگر کوئی ایسی بات سامنے آتی ہے جس کسی چیز پہ ان کو کوئی اگر ریزرویشن ہے یا کوئی ایشو ہے تو وہ ہم بالکل گھر کا مسئلہ ہوتا ہے, بیٹھ کے ہم سالو کر لیتے ہیں, اور ڈسکشن کے ساتھ, ڈسکورس کے ساتھ, اور تمام تر معاملہ جو ہے معاملہ فہم ہر سطح سے آ رہے ہیں. ابھی قمر زمان قاہرہ کی جو پریس کانفرنس ہے وہی کہتے ہیں ہم اگر اتحادی ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی کہ مطلب آپ ہم سے کچھ پوچھیں ہی نہ, فیصلے کی جائیں. پھر وہ کہتے ہیں جی اندرون سندھ سڑکیں بھی اچھی ہیں, الیکٹرک بسیں بھی چل رہی ہیں, مریم نواز جو گھر بنا کر دیں گی اس کا قرض تو لوگوں نے واپس کرنا ہے. اب یہاں پر وہ صرف BISP کی یوٹیلائزیشن پر بات نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں یہ جو پیسہ ہے یہ پھر لوگوں نے دینا ہے. تو کافی زیادہ اعتراضات ہیں, اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ صدر صاحب, بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبہ خود مختار ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر صوبے کے اندر کوئی انفراسٹرکچر کا کام ہونا ہے, کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ہونا ہے, کوئی ریلیف کا کام ہونا ہے, اس صوبے کے باسیوں کے حوالے سے اگر مثال کے طور پہ میں اگر کوئی کسی پروجیکٹ کی بات کروں تو بالکل دیکھیں پنجاب اپنے صوبے کے لوگوں کو پروجیکٹ دے رہا ہے, اور وہ NFC ایوارڈ کے تحت ہی جو پیسے آتے ہیں. ہر صوبہ خود مختار ہے, ہر صوبہ خود جو ایک انڈیپینڈنٹلی اس چیز پہ جو پالیسی صوبے کی ہے کہ انہوں نے کس چیز پہ کام کرنا ہے, انہوں نے کس چیز کو ترجیح دینی ہے, وہ ہر صوبہ خود مختار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک صوبہ یا ایون وفاق بھی صوبے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ فلاں چیز پہ پیسے صرف کریں یا فلاں چیز پہ جو ہے تمام تر معاملات کریں. بہتر یہ ہے کہ ہر صوبہ اپنے جو ان کی ایک ویژن ہے صوبے کا وہ اس کو آگے لے کے چلے گا. وہ اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے, ریلیف کا کام ہے, وہ ایک خود بہتر چیز سمجھتے ہیں. بھائی وہ اعتراض یہ بھی ہے نا کہ انہوں نے کہہ دیا جی میرا پانی میری مرضی, اور پھر یہاں سے یہ بھی مطالبے ہو رہے ہیں جی ہم لیجسلیشن کا حصہ نہیں بنیں گے, معافی مانگیں. تو اب یہ پانی کی جہاں تک میں بصد احترام یہ بات کروں گا کہ 1990 کا واٹر ریکارڈ آلریڈی موجود ہے, واٹر شیئرنگ فارمولا آلریڈی موجود ہے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ اسی کے مطابق ہی ہر صوبہ جو ہے اپنے اپنے حصے کا پانی استعمال کرتا ہے. اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. وہ تو آلریڈی ایز پر پالیسی, ایز پر لا جو ہے آپ کا ڈیسائیڈڈ ہے. اس میں اگر ہاں کوئی بات ہے تو بالکل وہ CCI میں ہو سکتا ہے, آپ بات کر سکتے ہیں. اگر کوئی صوبہ سمجھتا ہے کہ کوئی ایشو ہے تو وہاں پہ وہ فورم ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ, تو وہاں پہ اٹھا سکتے ہیں آپ. اچھا ویسے بیرسٹر صاحب کمنگ ٹو BISP, پنجاب حکومت ویسے BISP یوز کر کیوں نہیں لیتی؟ مطلب اس میں اتنا مشکل کیا ہے؟ ابھی نوید قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ آلریڈی ایک اسٹرکچر اویلیبل ہے, ایک چینل موجود ہے, 10,000 دینا ہے, 10 لاکھ دینا ہے, ٹرانزیکشنز ایزی ہو جائیں گی. کل شمیلہ فاروقی صاحبہ تھیں وہ بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ایک چینل موجود ہے BISP کا, آپ اس کے ذریعے دے دیں. دیکھیں سمپل سی بات ہے سائن صاحب, بات یہ ہے کہ کہاں پہ یہ ڈیٹا موجود ہے کہ جو لوگ فلڈ سے افیکٹڈ ہیں یا جو سیلاب زدگان ہیں وہ آلریڈی رجسٹرڈ ہیں یا نہیں, یا آلریڈی جو رجسٹرڈ ریسیپینٹس ہیں جو مستفید ہو رہے ہیں بس پروگرام کے تھرو. نو ڈاؤٹ بس پروگرام ایک بہت اچھا پروگرام ہے اور اس کو انٹرنیشنلی بھی ریکگنائز کیا گیا, لیکن اسی پروگرام کے اوپر کچھ اعتراضات بھی اٹھائے, کچھ انوملیز بھی آڈیٹر جنرل رپورٹ کے اندر آئی ہیں. یہ بھی ایک بات واضح طور پہ سامنے آئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبے کی ایڈمنسٹریشن اور جو کہ ریلیف کارڈ وہ خود اپنا لانچ کرنا چاہتے ہیں, وہ اپنے ریلیف کارڈ کے تھرو دینا چاہتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی ایسی بات نہیں. آئی ایم شیور ڈیٹا ان کے پاس بھی موجود ہے, کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی پروگرامز کیے ہیں. اپنا گھر اپنی چھت ہو گیا, دیگر فارمرز کے لیے جو ٹریکٹرز ہیں جو مستحق ہیں ان کو وہ ٹریکٹرز بھی دیے گئے ہیں گرین ٹریکٹر اسکیم کے تحت. فارمرز کا اپنا ڈیٹا, فارمر کارڈ کا جو کسان کارڈ ہے وہ آلریڈی موجود ہے. تو اس طرح کا ڈیٹا تو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے پنجاب حکومت کے پاس, اور وہاں پہ یہ بات یہ نہیں کہی جا سکتی کہ وہ لوگ جو آلریڈی مستفید ہو رہے ہیں بس پروگرام کے تھرو یا جو اس میں رجسٹرڈ ہیں, کیا صرف وہی فلڈ سے افیکٹڈ ہیں؟ آئی ایم شیور اور بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو فلڈ سے افیکٹڈ ہیں جو بس پروگرام کے اندر رجسٹرڈ نہیں ہیں. تو کم از کم اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پنجاب حکومت اگر کوئی اچھا کام کر رہی ہے اور اوور اینڈ ابو جا کے وہ ریلیف ایفرٹس میں میکسیمم جو ریلیف ہے وہ فراہم کرنا چاہ رہی ہے, تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور ویسے بھی پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ
جہاں تک میں سمجھا ہوں یہ وفاق سے ہے، یہ صوبے کی حکومت سے نہیں ہے، جو کہ اوور آل میڈیا کے اوپر، کیونکہ کئی ٹاک شوز میں یہ بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو معافی کی بھی باتیں ہو رہی تھی جی، معافی مانگے، تلخی بہت ہے ان کے لہجے میں، یہ بھی بیانات آئے تھے یقین صاحب. دیکھیے دونوں اطراف سے جو ہے لفاظی میں شائستگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ معافی کی کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی یہ گھر کا ایک معاملہ ہے اور گھر کے بڑے بیٹھ کے اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. نوک چوک تھوڑی بہت جو ہے سیاسی طور پہ چلتی رہتی ہے، وہ آپ کو پتہ ہے. تھینک یو سو مچ. بیرسٹر عقیل ملک صاحب ساتھ تھے اور کہہ رہے تھے جی گھر کا معاملہ ہے، نوک جھوک چلتی رہتی ہے، گھر کے بڑے طے کر لیں گے. جائیں چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. رہتی ہے ویلکم بیک جناب. جس طرح سے ہم پچھلے گھنٹے میں بات کر رہے تھے کہ بھارت کی گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے اے سی سی، اور اے سی سی کے صدر خاص طور پر، جس سے نہ وہ اگل سکتے ہیں نہ وہ نگل سکتا ہے. اسی طرح ہی حقیقی معنوں میں بھی لٹرلی بھی بہت سے ایسے ہمارے ارد گرد بچے ہوتے ہیں جو اکثر ایکسپلور کرتے کرتے کچھ نہ کچھ گلے میں پھنسا لیتے ہیں. مجھے آئی ایم ویری شیور کہ آپ لوگوں میں سے بہت لوگوں نے بچپن میں گلے میں سکہ ضرور پھنسایا ہوگا. یہ تو خیر بہت ہی آپ ڈینجرس بات بتا رہے ہیں، لیکن ایک بہت کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ اکثر بچے کھانا جو ہے وہ ان کے گلے میں پھنس جاتا ہے، اور وہ جو کھانا غذائی نالی یا سانس کی نالی میں کچھ پھنس جاتا ہے. اب ایسے میں جب سانس کی نالی میں کوئی چیز چلی جائے تو پھر ظاہر ہے سانس رکنا شروع ہو جاتا ہے، چہرہ لال ہو جاتا ہے اور ایک بڑی ہی پریشان کن صورتحال ہو جاتی ہے. ایسے میں کیا کیا سکتا ہے؟ فرسٹ گھر میں کیا ایڈ دی جا سکتی ہے؟ ایک تو پہلے تو یہ بچے کو ہمیشہ یہ سکھائیں کہ کھانا چبا کے چیو کر کے کھانا چاہیے، اور ظاہر ہے اس کی ایج کے حساب سے اس کو پھر غذا دینی چاہیے. لیکن پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسسٹنٹ پروفیسر پلمنالوجی ڈاکٹر سیف اللہ صاحب. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. پہلے تو مجھے بتائیے کہ یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے اور پیرنٹس اس میں بڑے پینک ہو جاتے ہیں، تو یہ کیا کرنا چاہیے پہلے طور پہ؟ اور ویسے ہوتا کیا ہے کھانا جب کھا رہے ہوتے ہیں تو وہ سانس کی نالی میں پھنس جاتا ہے؟ ہمیں ذرا سچویشن بتائیے گا. تھینک یو. آپ لوگوں نے اس جو ہے بہترین ٹاپک ہے کو لازمی ٹاپک پہ جس پہ ہمیں ڈسکشن کرنی چاہیے. عموماً تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بٹ یہ ایسی چیز ہے جیسے ہم سب کو بچے پیارے ہوتے ہیں، تو ان کو سیف بھی کیسے رکھا جا سکتا ہے اس کے لیے بھی ایجوکیشن دینا لازمی ہے. ہر چیز کی اویئرنیس ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگ پروگرامز کرتے ہیں کہ ٹی بی کے لیے یا دوسرے انفیکشنز کے لیے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں تو ایک اویئرنیس ہے، تو یہ بھی ٹاپک جو ہے اویئرنیس میں شامل ہونا چاہیے. پہلے تو ہمیں پریکاشنز کون سے لینے یا کون سی چیزوں سے پہلے یہ سفوکیشن یا چوکنگ ہوتی ہے، ہاں، اور اس کے بعد پھر پریکاشنز کیا ہوں، پریونشن کیا لینی چاہیے، کس طرح سے بچیں اگر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ہم لوگ. جیسے بچے ہیں تو 1 to 5 ایئرس بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی کھانے کی چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں ہیں. اس کے بعد پھر 1 to 3 ایئرز ان کی ایکسپلورنگ ایج ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ہر چیز کو اٹھا کے چیک کریں گے، منہ میں ڈال دیں گے، گھماتے رہیں گے. تو اب جیسے کھانے والی چیزیں ہیں تو ان میں چھوٹے چھوٹے چنکس ہم بنا کے دے دیتے ہیں، بٹ وی ڈونٹ آبزرو دیم کہ انہوں نے کیا کھایا، کیسے کھایا. ہم دے کے پھر ان سے بات بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو واپس ریپیٹ بھی کریں. کھاتے ہوئے بات بھی نہیں کرنی ہے، ان کو سکھانا ہے کہ ویسے بھی جیسے ہمارے دین میں تو یہ ہے نا کہ کھاتے ہوئے آپ بات نہیں کریں. تو ظاہر ہے کچھ مقصد ہے. اب اسپیشلی بچوں میں تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ بات نہیں کرنی ہے، کھائیں، اچھے سے چبائیں، جو چیز دی ہے اسی پہ دھیان لگائیں، اور جو کھلا رہا ہے وہ اس پہ دھیان لگا کے بیٹھیں. ایسے نہ ہو کہ 2 کام کریں، ایک طرف بچے کو دے دیا، دوسری طرف آپ اپنے کام میں لگ گئے. اور چھوٹے چھوٹے ٹوائز ہوتے ہیں. اب جیسے ٹوائز میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہر ٹوائے پہ ایج لکھی ہوئی ہوتی ہے، مطلب سیفٹیز بھی لکھی ہوتی ہیں، ایج بھی لکھی ہوتی ہے. اس ایج سے اس ایج تک یہ ٹوائے دے سکتے ہیں اور اس کی سیفٹی کیا کیا ہے، آپ کیا کریں گے. تو اس طرح سے ایج وائز ہم نے ٹوائز کو سلیکٹ کرنا ہے اور بچے کو دیتے ہوئے پھر بھی سپروائز کرنا ہے. فلوز کو اس طرح کا کلیئر کر کے رکھنا ہے جہاں پہ ان کی اپروچ ہے وہ چیزیں وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے. فرض کریں بالفرض خدا نہ خواستہ کسی بچے کے گلے میں کھانے کی کوئی چیز پھنس جاتی ہے، ہڈی پھنس جاتی ہے، کوئی ٹوائے پھنس جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس وہ پیچھے آپ کے بیک پہ تھپکی دیتے ہیں. تھپکی بھی کیا ہوتا ہے، وہ تھپڑ ہی ہوتے ہیں، غصے میں بچے کو مار بھی پڑ رہی ہوتی ہے اور اس کے بیک پہ زور زور سے نہ پیٹا بھی جا رہا ہوتا ہے، مطلب تھپکی دی جا رہی ہوتی ہے تاکہ وہ جب وہ چوک کر رہا ہوتا ہے. یہ کتنا درست ہے اور اس کا کیا رائٹ طریقہ کار ہے؟ اچھا دیکھیے، اب چوکنگ ہو گئی، ظاہر ہے سانس رکے گا تو سارے سسٹم سے بیٹھنا، کیونکہ آکسیجن نہیں جا رہی ہے تو ہارٹ پہ افیکٹ پڑتا ہے اور اسی کی وجہ سے سرکولیشن رکنا شروع ہو جاتی ہے.
تو پہلا جیسے ہمیں پتہ چلا ہے کہ چوک ہو رہے ہیں, کوئی چیز لے لی ہے, اب اس کے بعد آواز بھی نہیں نکل رہی ہے, سانس بھی نہیں آ رہا ہے, تو بچے کو اٹھا کے تھوڑا سا ٹلٹ کرتے ہیں, ہیڈ ڈاؤن کرنا ہے, جیسے کہ ہم یہ اس وقت اسکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں. ہاں, ہیڈ ڈاؤن کر کے یہ والا ایریا پام کا جو نچلا حصہ ہے وہ بچے کے پیچھے مڈ آف دا چیسٹ پہ ایسے مطلب تھرسٹنگ کرنی ہے, اور تھپکیوں کی طرح ہی ہے بٹ تھرسٹنگ کرنی ہے, جیسے وہ موو کرے آگے, امپیکٹفل ہو, ہاں وہ باہر موو کرنا شروع کرے, اسی سے باہر آتا ہے. پھر گھما کے دیکھ لیں کہ آیا نہیں آیا, ٹھیک ہے, اس کو انگلی سے بھی اس طرح سے نہیں نکالنا ہے, پھر ایئر وے کلیئر کرنا ہے اور کسی ایسی چیز سے اٹھانا ہے کہ آپ کو ایئر وے نظر آئے, سانس کی نالی نظر آئے, اور وہاں سے خاص ٹرم بھی یوز ہوتی ہے اس کے لیے, کس چیز کے, اس پروسیس کے لیے. یہ دیکھیں ایک ہم BLS کرواتے ہیں نا, اسی کے دوران کا ایک پروسیجر ہے کہ بچے میں ہو رہا ہے تو اس میں چوکنگ ہوئی ہے یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے, اس کو دیکھنا ہے, چوکنگ کو کلیئر کرنے کے لیے تھرسٹنگ بولتے ہیں, ایبڈومینل تھرسٹ, یا پکڑ کے ہم زور سے ایسے بچے کی بات, تھوڑا بڑا بچہ ہو یا کوئی ایڈلٹ ہو, اس میں بھی اسی طرح کیا جا سکتا ہے. اس میں بھی اب جیسے تھوڑے سے بڑے ہو گئے, یہ تو 1 to 5 ایئرز ہے نا, کیونکہ ان کو ہم ایسے ہولڈ کر سکتے ہیں, اس طرح سے کریں گے. جیسے اب بڑا ہے اس کو تو اس طرح ہولڈ نہیں کر سکتے, پھر ہم ان کو آرمز ویسٹ کے اراؤنڈ جو ہے پکڑ کے بالکل اس جگہ پہ, ہاں تھوڑا سا وہ آگے تو ویسے ہی ٹلٹ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, تو اس طرف پکڑ کے ہم ایسے ہاتھ بنا کے پریشر لگاتے ہیں زور زور سے کہ وہ چیز کو باہر, ہاں پیٹ پہ پریشر, یہ پیٹ پہ, یہاں پہ پریشر, مطلب مڈ آف ایبڈومن اور چیسٹ کے بیچ میں ہے نا, جیسے یہ اسٹمک ہے اس کے اراؤنڈ کرتے ہیں کہ یہ پریشر سے باہر آ جائے. اچھا, اور پریشر سے پھر باہر آ جاتی ہے وہ جو آبجیکٹ ہوتا ہے, اور خدا نہ خواستہ اگر وہ پھر اس چیز سے بھی نہ آئے تو پھر ہمارے پاس شارٹ ٹرم, کیونکہ دیکھیں اب سانس کی نالی میں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے, سانس نہیں آ رہا, چہرہ لال ہو گیا ہے, ہاتھ پاؤں نیلے ہو رہے ہیں, پھر کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ تو ایک پورا پروسیجر ہے کہ مطلب اب ایڈوانس لیول پہ ہم نے جانا ہے. ایک تو ہمیں پوری اویئرنیس دینی ہے کہ BLS بیسک لائف سپورٹ کیا ہوتا ہے, اس ٹائم پہ کیا کرنا ہے, پھر ہم نے کیا کیا کرنا چاہیے. سسٹم اوور آل ہمارے پاس نہیں ہے, ہم ہاسپٹل میں جا کے پہنچے تب تک پیشنٹ نکل جائے گا. ٹائم فریم کیا ہے اس کا؟ ٹائم فریم تو اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے, ویسے ود ان منٹس ڈیتھ ہو سکتی ہے اگر ایک چوکنگ ہو گئی ہے, سانس روکا ہے. اچھا, لوگ کیا کرتے ہیں, پانی ہی پلانا شروع کر دیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں جی کچھ پھنس گیا ہے تو پانی سے وہ نیچے اتر جائے گا. چوکنگ کا مطلب چلے پیٹ کی طرف گیا ہے تو یہ والے اتنے معاملات نہیں ہوں گے, بچہ زیادہ سے زیادہ کھانے میں تکلیف کرے گا, وہ واپس وومٹ آؤٹ کرے گا, بٹ موسٹلی چوکنگ ہوتی ہے بچے کو انہیلیشنل, مطلب ایئر کی سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے. وہ کیسے آئیڈیا ہوتا ہے کہ سانس کی نالی میں گیا؟ اب دیکھیں جب بچہ لال ہونا شروع ہو گیا, اس نے وہ ان رسپانسو ہو جاتا ہے, رسپانس نہیں دیتا ہے, ظاہر ہے سرکولیشن رک گئی ہے اسی کی وجہ سے, کیونکہ جو ایئر اندر کے اندر تھی, ہاں سانس نہیں آ رہی ہے تو سسٹمز بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی کی وجہ سے ان کا بے ہوش ہونا, رسپانس نہیں دینا, ایک دم سے ڈھیلا پڑ جانا, مطلب آپ کے ہارٹ پہ بھی افیکٹ ہوا ہے, سارے سسٹمز بیٹھنا شروع ہو گئے, تو وہی ہوتا ہے. اور اسی کے بعد جو ایڈوانس لائف سپورٹ کی طرف جاتے ہیں تو ان کو ایئر ویز مطلب ETT وغیرہ پاس کر کے پراپرلی کھول کے ہمیں دیکھا جائے کہ فورن باڈی کہاں پڑی ہے, وہاں سے جتنا جلدی ہو سکے نکالیں. موسٹلی اوپر پھنستا ہے تو ہم ٹریکیوسٹمی بنا دیتے ہیں, ایمرجنسی میں بچانے کے لیے یہاں سے ایک سوراخ سانس کی نالی میں بنتا ہے کہ سانس لینے میں آسانی ہو جائے, ڈائریکٹ سانس آئے جائے, باقی بعد میں پھر ہم. لیکن اس سچویشن میں ہم ہو ہی نہ, مطلب ایسی سچویشن آئی ہی نہ, اس کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ کھانا کھاتے وقت آپ نے بولنا نہیں ہے, اور چھوٹا بچہ ہے تو دھیان رکھنا ہے. ایون کہ بڑوں کو میں بھی کہوں گی, ہم اکثر بیشتر کھانے کی ٹیبل پہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, کبھی بڑی جذباتی گفتگو بھی ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ کھانا بھی کھایا جا رہا ہوتا ہے, تو کفنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ظاہر بات کرنی ہی نہیں, کیونکہ چھوٹے موٹے بھی اگر چیزیں ایکسپائرڈ ہو جاتی ہیں یا انیل ہو جاتی ہیں تو ہم کف کرنا شروع کر دیتے ہیں, بٹ بڑی سائز کا ہو تو ایک دم سے مسائل ہو سکتے ہیں. اور ویسے بچوں کے لیے تو یہ ہے کہ خود تو سپروائز کرنا ہے, پھر جو بھی چیزیں دے رہے ہیں ان میں سے ہم سلیکٹڈ دیں, جیسے ہم ماربلز وغیرہ بھی دے کے چھوڑ دیتے ہیں, کوئنز دے کے بھی چھوڑ دیتے, بچہ کھیل رہا ہے. اچھا, کچھ ایسے بڑے مریض بھی ہوتے ہیں جو بیڈ ریڈن ہوتے ہیں, جو لیٹ کر آپ کھانا پینا کرتے ہیں, ان کے لیے کیا؟ ناٹ ایون بیڈ ریڈن, آج کل بچے لیٹے لیٹے موبائل دیکھ رہے ہیں, کھانا ویسے ہی کھلایا جا رہا ہے انہیں. دیکھیں ہمیشہ ہم جب بھی کسی کو اگر ایسا پیشنٹ بیڈ ریڈن ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پہلے پیشنٹ کو پراپ اپ کریں, آپ آلموسٹ اباؤٹ 45 اینگل پہ لے آئیں بیڈ کو, ہیڈ سائڈ اوپر ہونا چاہیے, اسی پہ فیڈنگ کروا دیں, اور فیڈنگ کروانے کے بعد بھی آدھا گھنٹہ وہیں پہ رکیں, جیسے تھوڑا سا موبائل ہو جائے اسٹمک سے, چیزیں آگے چلی جائیں, ریفلیکس وغیرہ نہ ہو,
تو زیادہ سیف رہتا ہے. بچوں کو تو کبھی بھی ایون فیڈنگ کے دوران پیڈیٹریشین سمجھاتے ہیں کہ بچے کو ہولڈ کیسے کرنا ہے. بالکل نیچے نہیں کرنا ہے کہ وہ پیتا جائے اور کھانسی کرے پھر بھی ہم اس کو دیتے رہ جائیں, تو وہ اسی طرح سے ہی اسپائریٹ کر جاتا ہے. رائٹلی سیڈ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر سیف اللہ, آپ نے بہت اچھے سے ہمیں تمام ٹیکنیک اور اس کو اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر بتا دی ہیں. اگر آپ ایسے ہی جو خاص قسم کی طریقہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں, آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ کہلاتا ہے جی ہملش مینور. یہ طریقہ ہوتا ہے جس سے آپ پھنسا ہوا کھانا جو ہے نا وہ کس طریقے سے نکال سکتے ہیں. چلیں جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جلدی سے واپس آتے ہیں. اچھا جی, پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے پاکستان کے مایہ ناز اداکار کی. اور کہتے ہیں نا پاکستان کا جو ایک بڑا گولڈن ایرا تھا فلم انڈسٹری کا, 60-70 کی دہائی کے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کن کی بات کروں. پاکستان کے چاکلیٹی ہیرو جناب وحید مراد صاحب, آج ان کی سالگرہ کا دن ہے. سو فلمی کیریئر کا آغاز انہوں نے 1962 فلم اولاد سے کیا, لیکن جس کردار سے انہیں سب سے پہلے پہچان ملی وہ تھی جی ہیرا اور پتھر. اور 75 ہفتوں تک مسلسل یہ فلم چلی, اور ارمان فلم کی میں بات کری, انہوں نے وحید مراد کو شہرت کی بلندیوں پر بالکل جی. یہ وہ دور تھا جب سوشل میڈیا نہیں تھا, اور جب لوگ انتظار کرتے تھے کہ بڑی اسکرین پہ پکچر کب لگے گی, اور پھر لوگ کاپی کرتے تھے وحید مراد کے اسٹائل, ہیئر اسٹائل کی, اور ان کے جیسے کپڑے جی بنواتے تھے. اسٹائل تو آج تک میں نے کافی لوگوں کا وہی سیم اسٹائل دیکھا, کلاسک اسٹائل ہمیشہ رہا. چلیے جی, آپ سے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.